اللہ دل میں ہو یاد تیری کو تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو بلد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بلد جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو ایک شعر پشتو نعت کا سنا دیں کال آئی تھی ان کی دل جوئی ہو جائے گی چلیں آئیے کہ سرور زیباد سرور زیباد مالو ظلمت قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ میرا دل اولاد و جہاں میرا دل اولاد و جہاں سب آپ پہ قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا
कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है खुजुचे यूसुले गुतिकड़े कलाम खुजुचे यूसुले गुतिकड़े कलामा ताकरी में दलवे सरवरे आलामा इस दुनिया अपने कड़ियों ता इस दुनिया अपने कड़ियों ता महबूब तुमरा शाम दे वाह वाह सुमरा खहिस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर देख लेती एक नजर मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे छुरिया फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है फिर मैं क्यों ना कहूँ मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह वाह, आपने तो सारे मखारिज के साथ पश्तो अदा की है, क्या बात है। ये भी ज़रूरी होता है वैसे, हर ज़बान का एक अपना एक्सेंट है, उसका एक अपना अंदाज़ है और उसी में पढ़ी जाए तो फिर कोई भी बात की जाए तो अच्छी भी बहुत लगती है। हाँ, ये बड़ा लिहाज किया। खाइस्ता जो इन्होंने वाह वाह, अच्छा वाह वाह भी नहीं इन किया था। हाँ, इसमें महजूफ है शायद। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। चलें जनाब, हमारे उम्मीद है पश्तो भाई भी खुश हुए होंगे। नाजरीन, अब जो टॉपिक है वो बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा इस माहौल में ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और अफवाहें, र्यूमर्स, इतनी अफवाहें और इतनी ख़बरें, यानी एक यकीनन इंटरनेट बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया बना हमें मालूमात प्रोवाइड करने का, लेकिन मालूमात के इस सैलाब में जिस तेज़ी के साथ हम अफवाहें और जो मालूमात नहीं चाहिए वो भी आ रही हैं, और फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस पर यकीन कर लेना, यकीन करके उस पर या तो जहन बना लेना, खौफजदा हो जाना, अमल शुरू कर देना और बाद में उसका नुकसान उठाना। एक ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, उसी बात को आगे बढ़ा देना। अच्छा, आपको पता नहीं कि ये बात आई कहाँ से है, कितनी ऑथेंटिकेट है, कितनी मजबूत है, कितनी तहकीक शुदा बात है। और ये भी तय है नाजरीन कि हर इंटरनेट पर, हर सर्च पर जो चीज़ सामने आए वो वाकई सही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप भी डाल दें कोई चीज़ और आपने डाल दिया, अब किसी की सर्चिंग में वो चीज़ आ सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर खबर पर एतमाद कर लें, उस पर एक्शन ले लें, उस पर घबरा जाएं। अब जैसे हादसात होते हैं, अभी आजकल कोरोना वायरस और ये जहाज़ के मामलात हुए, तो रोज़ ही कोई नई बात, रोज़ ही कोई नई चीज़, और फिर मोबाइल के मोबाइल भर जाना। तो बेसिकली आज यूँ समझिए कि हमें सीखना है शरीयत की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिकली भी कि अफवाहों पर क्या रद्द अमल होना चाहिए, अफवाहें फैलाने वालों को क्या करना चाहिए, हर सुनी सुनी बात को आगे बढ़ा देने वालों को क्या करना चाहिए, और जिसके पास बहुत सारी इतलात आती हैं उस बेचारे को क्या करना चाहिए। तो मिलजुल कर इस पर बात करते हैं, और आप भी हमसे बात करें, कॉल्स कीजिए। हमारे साथ माशाल्लाह उलमा भी हैं, जहां दीदा लोग भी हैं, आपकी कॉल्स भी होंगी, बल्कि आप भी कोई अपना ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहें कि भाई इस तरह का मैसेज आया और ऐसी कोई ख़बर आई और आपने उसको सच मान लिया, और उसके बाद आपने अगर कोई अल्लाह ना करे नुकसान उठाया, या आपने कोई सबक सीखा आपके इस वाक़े से, आपकी इस कॉल से, हो सकता है नाज़रीन में बहुत सारों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा यानी अपने आप को टेंशन में ना डाला करें, रिलैक्स रहा करें। चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हर खबर, वो कहते हैं ना, हर खबर पर नज़र और हर खबर पर फिक्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर खबर ज़रूरी नहीं होती कि उस पर ये सब कुछ करना चाहिए। तो हमारे साथ माशाल्लाह असद भाई हैं। असद भाई, टॉपिक को आप लेके चलें। माशाल्लाह, देखिए आपने बुनियादी तौर पे जैसे फरमाया, जब मैं इस टॉपिक की तैयारी कर रहा था तो मेरे लिए भी कई नई चीज़ें थी, और बहुत सारी चीज़ों पे जब बाद में गौर करते हैं तो इस टॉपिक की अहमियत और वाज़े हो गई। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा
کہ افواہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں پر ہوتی ہے، اور اس کا ہمارے معاشرے پر، ہماری ذات پر، ہماری فیملی پر، ہمارے ادارے پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ادارے میں افواہ کیا کر سکتی ہے، کسی ملک میں کیا کر سکتی ہے، کسی فیملی میں کیا کر سکتی ہے، اور ایک افواہ کسی ایک پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کر سکتی ڈیمیج ہے، کر سکتی ہے۔ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی۔ اچھا، جب لفظ افواہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں پہلوؤں کو شامل ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر جب مطلقاً اس کا نام لیا جاتا ہے افواہ کا، تو یہ نیگیٹو میننگز کے اندر ہی یوز کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ افواہ کہاں سے کہاں تک ہو سکتی افواہ ہے۔ لفظ بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نیا ہو، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہو، خبر کہہ لیں، اچھا خبر، کوئی سنی ہوئی بات کہہ لیں، خبر کہہ لیں آسان لفظوں میں۔ تو انسان خبر سے جو ہوتی ہے نا انسان سب تک، جی، خبر اور افواہ میں فرق یہ ہے کہ خبر میں کوئی نہ کوئی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں، دیکھیں غیر مصدقہ خبر کو ہی افواہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہی فرق ہے نا، جی، وہی فرق ہے کہ صرف منہ سے نکلی، ہاں جی، یہ فون سے نکلا ہے نا عربی میں مفتی صاحب، یعنی صرف منہ سے نکلی، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، ادھر بندے نے سوچا اور نکال دیا بس، ورڈ آف ماؤتھ، بالکل ورڈ آف ماؤتھ۔ تو یہ غیر مصدقہ کو ہم افواہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب افواہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جائے تو اس کو پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، یعنی کہ افواہ کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، جس کو ہم پروپیگیشن انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو مزید باقی رکھا جائے، اس میں سسٹینیبلٹی آ جائے، تو وہی برین واشنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ شروع افواہ ہوئی اور آخر میں جا کر ذہن سازی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہاں پر جا کر یہ اینڈ اپ ہوتی ہے۔ اچھا، جب مطلقاً ہم افواہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب بہت بڑے پیمانے پر کوئی خبر پھیل جائے جو کہ غیر مصدقہ ہو تو اس کو افواہ کہیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک شخص سے ایک شخص تک بھی افواہ ہو سکتی ہے، دو شخصوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، ایک لمیٹڈ لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ فیملی ہو گئی، چھوٹا ادارہ ہو گیا، 10-20 لوگ ہو گئے، پھر شہروں تک ہو سکتی ہے، ملکوں کی سطح پر ہو سکتی ہے، اور پھر جا کر یہ عالمی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، عالمی سطح پر بھی افواہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کو بطور ایک ٹاپک کے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور دو ایسے علوم ہیں کہ جس کی ایک برانچ کے طور پر افواہ کو باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور اس کو ڈیٹیل کیا جاتا ہے۔ ایک ٹاپک جو ہے وہ سوشیالوجی کہلاتا ہے، جس کو عمرانیات کہتے ہیں، جس میں معاشرتی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو افواہ بطور ٹاپک کے ایک سوشل نالج کی ایک برانچ ہے، اور علم نفسیات کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اتنی عام سی چیز نہیں ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک علم کی برانچ کے طور پر نفسیات میں بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات نہیں ہوں گی، میرا اور آپ کا ذہن افواہوں سے متعلق تیار نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ معاشرے پر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور جو بھی بڑے افراد ہیں، بگ پرسنالٹیز ہیں، جن کو آپ کہیں کہ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کی جو ایک خصوصیات کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہیں دھرتے، اور کسی بھی چیز کے آنے کے بعد اس کا ریئیکشن فوری نہیں کرتے۔ اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، ان کے اپنے خیالات منتشر رہتے ہیں، تو ان کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ خبر پر فوراً ریئیکشن کرتے ہیں، اس پر ذہن بنا لیتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آگے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ٹریننگ کے دوران ہم نے ایک بات سیکھی عبدالحبیب بھائی، اور وہ بڑی یعنی کہ دل کو لگنے والی بات تھی، کہ آج بات کی جاتی ہے کمیونیکیشن پر، گفتگو پر، بات چیت پر، کیسے کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ٹریننگ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بھائی بولنا بعد میں ہے، پہلے سننا ہے، یعنی بولنے کے آداب سیکھنا بعد میں ہے، اس سے پہلے سننے کے آداب ہیں۔ اور سننے کے آداب کے اندر 10 چیزیں بیان کی گئی، تو ان میں سے میں ایک کوٹ کروں گا جو آج ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیونٹ ہے، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے بارے میں ہم نے کوئی خبر سنی ہوئی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، زید میرے پاس آیا اور زید کے بارے میں مجھے کسی نے کوئی فیڈ بیک دیا ہوتا ہے۔ اب جیسے آیا، وہ بیٹھا، ابھی اس نے اپنی بات شروع کی، اس کی بات سے پہلے ہی میں نے نتیجہ نکال لیا کہ یہ آیا نا، یہ یہی بات کرے گا، یہ تو ایسا شخص ہے۔ تو اس کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے رائے قائم کر لی، اور بہت دفعہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ ہم
اس کا جواب شروع کرتے ہو کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہرے تو صحیح, آپ سنیں تو صحیح, آج میں اس کام کے لیے نہیں آیا. اچھا شرمندگی, اچھا آپ بولیں. تو کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا صرف ایک افواہ پر, صرف ایک فیڈ بیک پر, یہ بعض اوقات بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, جن کی اپنی رائے کی اہمیت ہوتی ہے, تو ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. تو سب سے بیسک بات یہ ہے کہ افواہ ایک ٹاپک ہے, ایک تربیت ہے, ایک ٹریننگ ہے. خبر کو سن کر آگے بڑھانا, اس کے جو آداب ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جب کسی بات کے بارے میں ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ یار یہ بھی کچھ سیکھنے کی چیز, جیسے کہ گفتگو کرنا. اب امیر اہل سنت کی صحبت سے پہلے لاکھوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی بات کرنا بھی اتنا اہم ہے, لفظ لفظ پر پکڑ ہے, اور جو بھی قفل مدینہ کی اصطلاح نکلی سب چیزیں. تو ہمیں پتہ لگا کہ بھائی بات کرنا یہ بھی کوئی ایک عمل ہے, اور اس کے بارے میں بھی سوال جواب ہوں گے. تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں آئیں کہ ہاں بھئی قفل مدینہ کس کو بولتے ہیں, کم الفاظ میں گفتگو کیا ہے, جھوٹا مبالغہ کسے کہتے ہیں. تو بیسک آج جو ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ افواہ ایک ٹاپک ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات یعنی بڑی اہم ابتدائی گفتگو ہو گئی کہ اس کو بالکل نارمل نہ سمجھا جائے. منہ سے نکلنے والے لفظ بعض اوقات بڑے لا یعنی ہوتے ہیں, کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی, لیکن اس کے بارے میں جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ ایک باقاعدہ علم ہے. اور اس پر ہمیں بہت اہم بات انہوں نے کی کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں اور واقعی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ فوری ریئیکٹ نہیں کرتے, پہلے تحقیق کرتے ہیں یہ بات آئی بھی کہ نہیں. کسی نے آ کے بتایا فلاں نے یہ کر دیا, ہاں وہ تو ہے ہی ایسا, وہ تو غلط ہے. خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, فیملیز کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں, پھر ملکی سطح پر افواہیں. اور آج کل تو یہ علاج معالجے کے معاملے میں جو افواہیں یہ کتنا بڑا لاس کریٹ کر دیتی ہیں. تو اتنی جلدی نہ کیا کریں. بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی افواہیں پھیلائی جاتی ہوں گی, جی, خوف و ہراس پھیلانے کے لیے, غلط معلومات پہنچانے کے لیے, اور لوگ اس کے علائے کار بن کر سب فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. مقاصد ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے افواہ کو اگر باقی رکھا جائے تو وہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے. تو باقاعدہ انڈکٹ کی جاتی ہیں چیزیں, قوموں کے اندر بھی, ملکوں کے اندر بھی, فیملیز کے اندر بھی, کسی شخص کے بارے میں بھی. اچھا یہ کلاس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. مثال ہے ہم جماعت ہیں, 30 افراد ہیں, تو کسی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا, یار فلاں جو ہے نا اس کو میں نے فلاں موقع پر یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. اچھا بقیہ جو 29 ہیں اب وہ سمجھدار ہیں تو اس کے بارے میں تصدیق کریں گے, جا کر پوچھیں گے, بات کریں گے, فوری ریئیکٹ نہیں کریں گے. ورنہ ایک رومر کے تحت جو ہے وہ پورے کلاس روم کے اندر ماحول خراب ہو سکتا ہے. ایک ادارے کے اندر پچھلے دنوں مدری چینل ہی کی بات کر لیں, افواہ کو کسی نے افواہ چھوڑ دی کہ وہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے نا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اچھا آپ تک بھی پہنچی, آپ نے بھی مجھ سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے. تو جب اس کی ہم تہ میں گئے تو پتہ لگا کہ کہیں پہ کوئی اور ٹاپک چل رہا تھا, کوئی گزرتے ہوئے کسی کے کان میں کوئی بات پڑی اور اس نے جا کر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر بات کر دی. اور وہ بات کیا تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارا آیا. جب اس کی تہ میں گئے تو ہم بھی ہنس رہے تھے کہ یار اگر کسی کے اندر کوئی ایسا ڈیسیژن لینا ہو تو کم از کم ہمارے علم میں تو ہوتا. یعنی جس نے ریئیکٹ کرنا تو اس کے خبر میں ہی نہیں ہے. لیکن اچھا بہت سارے اداروں کے اندر, اچھا بعض اوقات ادارے کے اندر افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ادارہ بند ہو رہا ہے, ادارہ ہی بند ہو رہا ہے. لوگ اپنی سیویں جمع کرانے شروع کر دیتے ہیں, آگے پیچھے ہونا شروع, بعد میں پتہ لگتا ہے بھائی وہ سیٹ صاحب تو اس کی ایک اور برانچ کھولنے جا رہے ہیں, ادارہ کہاں سے بند ہو رہا ہے. لیکن اس افواہ پر کان دھر کے وہ آگے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات نقصان. اچھا اس کو دوسرے پہلو پر دیکھیں, کوئی نیا ادارہ کھلا اور کسی نے افواہ پھیلا دی کہ بھائی ہو سکتا ہے اسی ادارے کی طرف سے ہو کہ اس کے اندر تو اتنی سیلری ہے اور اتنی فیسیلیٹیز ہیں. اچھا آؤ دیکھا نہ تھا. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت سی وی جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور استعفیٰ بھی جیب میں رکھا ہوتا ہے, تیار ہوتے ہیں جب بھی کوئی بات کرو بھائی میں تو جو ہے نا وہ استعفیٰ جیب میں لے کے گھومتا ہوں. اچھا اس طرح کے جو چند لوگ ہوتے ہیں افواہ پر کان دھرے, فلاں جگہ پر کوئی نیا ادارہ, کوئی نئی جگہ ہوئی, چلو بھائی ٹھا کر کے یہاں استعفیٰ دیا, وہاں گئے تو پتہ لگا کہ بھائی وہ نہ وہ سیلری تھی, نہ وہ فیسیلیٹی تھی, نہ اس کے اندر اتنی سسٹینیبلٹی تھی. لیکن چونکہ ہمارے مزاجوں کے اندر فوری ریئیکٹ کرنا ہے اور خبر پر تصدیق کرنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے, تو ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مزاج پتہ کیا بھائی, دیر کریں گے نا تو چانس نکل جائے گا. جی اصل میں یہ بھی ایک پرابلم ہے. جلد وہ نہیں, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع شناسی ہے, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو انہوں نے بات کی, میں ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا اور اس کا پورا شرعی جو اسپیکٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے, یہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی نا ادارے سے نکلنے والی اور فوری کہیں اپلائی کر دوں, میں رہ نہ جاؤں, یہ میں رہ نہ جاؤں نا, لوگ کہتے ہیں یار تم نے دیر کر دی,
देखो ये स्कीम आई थी, फॉर्म जमा करा देते, अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने तो सोचने में टाइम लगा दी, मैसेज तो आ गया था। लेकिन ये जो मौके शनास समझते हैं और अपने आप को बड़ा फास्ट समझते हैं, इसमें कई लोग ठोकर भी खाते हैं। अब जनाब ये बहुत अच्छी बात असद भाई ने की, बाज़ औक़ात उन इदारों की तरफ से ही अफवाह उड़ाई दी जाती है, लिख के नहीं दिया जाता जी। अफवाह उड़ा दी कि भाई ये प्लॉट अभी जो है ना 5 लाख का है और ये 1 महीने बाद ये जो कंपनी है ना ये 10 लाख का बेचेगी, तो जल्दी ले लो। अब सबने ले लिया, बाद में पता लगा कंपनी का 4 लाख रेट खुल गया, अब यकीन या जरा वो बिका ही नहीं, वो कोई प्रोजेक्ट ही ना बन सका और लोग बर्बाद हो गए। को बहुत अच्छा तजर्बा होगा। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं है। सुरजानी टाउन में फुलां जगह पर इतने मरले का प्लाट सिर्फ 50,000 में। अच्छा, अब वो जी लोग जो है पहुंच जाते हैं, वो बाद में जाके वो नीचे कोने में इलावा कर्जा लिखा हुआ है, इलावा कर्जा अलग है। तस्दीक तो कर लेते, तस्दीक तो कर लेते। बाद औक़ात तो फॉर्म पढ़ते ही बाद में अच्छा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो भेड़ चाल, फलां ने लिया है ना मैं रह ना जाऊं। जी। अरे भाई उसने अगर अल्लाह ना करे गलत फैसला कर लिया, तुम्हें भी जरूरी है फैसला करने की, तो थोड़ा सा अपनी जात के अंदर सोच विचार, समझदार लोगों से मशवरा। और मैंने ये जो आपने फौरी रिएक्ट वाली बात की ना, जी, मैंने माशाल्लाह निगरानी शुरा से सीखा। कोई खबर आ गई ना, और वाकई ऐसी खबर है कि जिस पर एज अ निगरानी शुरा, एज अ हेड ऑफ तंजीम उनको कोई रिएक्शन देना चाहिए। हम कहते हुजूर रिएक्शन दें, कहते पहले तहकीक करो, फला से पूछो, फला से बात करो, ये इस खबर के पीछे क्या है, ये वाकई ऐसा होने जा रहा है, ये वाकई नहीं हो रहा है। तब समझ आती है कि यार बड़े लोग जो होते हैं ना उनको वाकई, अच्छा अगर वो रिएक्ट दे दें और उसके बाद पता चले खबर ही झूठी थी, तो फिर आपकी भी इज्जत है, शर्मिंदगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इदारे वाली बात हो या तंजीम वाली बात जो आपने कही, मौका शनास पर भी हम बात कर लेते हैं। मौका शनास बिल्कुल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए, इसकी बात खिलाफ नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मुसद्दका है या गैर मुसद्दका, ये देख लेना भाई। ठीक है, खबर आई है, किसी इदारे ने फैलाई, तशहीर भी इसका हिस्सा है, यानी कि अफवाह का हिस्सा है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, यानी एडवर्टीजमेंट का अगर दूसरा नाम ले तो ये भी एक तरह से प्रोपेगेशन है, पॉजिटिव वे के अंदर। अच्छा, इदारे वाले ने तो अपनी करनी ही करनी है, लेकिन ये तो मेरा काम है ना कि मैंने अगर किसी मौके को हासिल करना है तो वहाँ जाने से पहले मैं अपनी तसल्ली तो कर लूँ, मालूमात तो कर लूँ। ऐसे ही जैसे आपने कहा भेड़ चाल के अंदर खबर ऐसे बिगड़ती है, जो है वो बचपन में एक वाकया सुना था कि वो कुछ लोगों के तलफ़ुज़ अलग होते हैं, तो उसने किसी ने कहा कि भाई वो सीरिया का बादशाह मर गया है। अच्छा, तो अगले ने कहा अच्छा सीरिया का बादशाह मर गया। उसने आगे बताई तो पूरे शहर में हो गया कि भाई फलां मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो गया। अच्छा, बाद में पता चला अखबार में कोई खबर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो उससे पूछा तो भाई वो कह रहा था चिड़िया का बच्चा मर गया है। वो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, तो ना किसी ने उस पर, अब पता चला कि वो पूरे मुल्क के अंदर और उसके लिए फातिहा शुरू हो जाए, और तो पहले पता तो कर लो यार। अगर बादशाह सुना था और निकला चिड़िया का बच्चा। अच्छा वो चिड़िया का बच्चा था, वो तलफ़ुज़ में थोड़ा सा सीरिया का बस्सा से वो बादशाह बना। और अच्छा आजकल तो बड़ा एक सोशल मीडिया पर एक पूरा एक इस बारे में मैं समझता हूँ ये उसी बात को कंक्लूड करने वाली बात है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। एक बार हमारे यहाँ पीछे ट्रेनिंग हुई थी, लोगों को खड़ा किया लाइन से और सबको पीट करा दी ना, और एक बंदे को उन्होंने कहा कि मैं आपको जो कह रहा हूं इसको आप एक्शन से अगले को समझाएं। वो एक्शन जो है चलते चलते वो आखिरी जहां पर पहुंचा ना, अगर आप उसका रिजल्ट देखें तो आपके हंस के पेट में दर्द हो जाएगा, बात चली क्या थी और इन 15 लोगों में आखिर वाले को क्या पहुंची। तो ये है इसकी इस्तिलाह है अब्दुल हबीब बाकायदा। और मैं आज तो नाजरीन को मशवरा देना था मुझे, आपने छेड़ दिया कि एक दफा अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर ले। आप कैसे होगा एक्सपेरिमेंट? आप यकीन करें आपकी सोच का जाविया बदल जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ इंशाअल्लाह। इसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं चाइनीज विस्पर। अच्छा, ये एक्शन के जरिए भी किया जा सकता है और गुफ्तगू के जरिए भी किया जा सकता है। हमने भी किया। इसका तरीका सिंपल सा है, आप घर में, स्कूल में, इदारे में, कहीं पर भी हैं, आप 10 अफराद को एक लाइन में खड़ा कर दें, थोड़ा सा फासला हो कि एक की आवाज़ दूसरे तक डायरेक्ट ना पहुंचे। सबसे पहले शख्स के कान में आहिस्ता से जाकर आप कोई बात कह दें। अच्छा, मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो गालिबन मैंने ये कहा था कि दरख्त पर एक ग्रीन कलर का तोता और वो सेब खा रहा था। अब कितनी सिंपल सी चीज़ है, दरख्त पर ग्रीन कलर का तोता सेब खा रहा था। अब आपने एक के कान में कह दी, उससे कहें कि अब आप अपने अगले को, 9वें बंदे को बताएं, वो 8वें को, वो 7वें को, इस तरह से पहले तक ये बात पहुंच जाए। जब ये सब बात कन्वे हो गई तो अब आप जाकर सबसे पहले से पूछें या उसको सबके सामने कहें भाई आपको दूसरे बंदे ने क्या कहा, यानी कि सेकंड लास्ट ने लास्ट को क्या कहा। आप यकीन करें कि जो बात आपने पहले को कही थी 30-40 बाज़ औक़ात 100% चेंज हो जाती है। यानी वो दरख्त की बजाय दीवार हो सकता है,
وہ گرین کلر کے طوطے کے بجائے وہ بلو کلر کا ہو جائے گا اور سیب کے بجائے ہو سکتا ہے کیلا ہو جائے. اور اتنا حیران کن ہوتا ہے. آپ کے کیلے کا سیب کا بنا کیا وہ 10 لوگوں میں چینج ہو گیا تھا؟ چینج ہو گیا نا, بالکل بالکل, یعنی کہ 2 چیزیں چینج ہو گئی تھی. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے بہت سمپل کر دیا ہے, پتا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایگزیکٹو پہنچ جائے اور یہ پریکٹس ہی آگے پیچھے ہو جائے, میرے نزدیک دعوی خراب ہو جائے. میں بھی سوال کرنے والا تھا کہ الفاظ کیسے چینج ہو جائیں گے یار؟ ایکشن چینج ہو سکتا ہے, آپ بتائیں الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کریں اور 10 افراد میں کیا آپ 7-8 میں بھی کریں گے تو ٹھیک ٹھاک تبدیلی ہو جائے گی. اب اس میں سیکھنے کا یہ کرنے کے بعد جو نا 10 سے زیادہ افراد تو کیمرہ مین وغیرہ ہو جائیں گے, آف ایئر کریں گے, لائیو نہیں کریں گے, پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا. اچھا اس میں سیکھنے کا کیا ہے, یعنی یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کمرے کے اندر سیم ٹائم کے اندر ایک ہی شخص خبر دینے والا ہے پیچھے سے, آگے صرف 10 افراد ہیں, کوئی ٹائم چینج نہیں ہوا, کوئی سوشل میڈیا سے خبر نہیں آئی, کوئی 10 جگہوں سے نہیں آئی, ایک ہی زاویے سے خبر گئی ہے اور اس کے اندر اگر الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں تو اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو خبر ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا سنی سنائی مارکیٹ میں گلی میں چلتے ہوئے کسی شاپ پہ کھڑے ہیں 10 لوگوں سے یار سنیں آج کیا خبر ہے, تو جب ایک کمرے کے اندر خبر تبدیل ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہوگا. اور یقین کریں اس ٹریننگ کے بعد یا یہ جب اس کی طرف توجہ گئی تو واقعی ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور اب تو ایسا ہے کہ کسی ایک کی بات پر یقین جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا ہے. بہت اچھا, یہ آ کر کہا ہے تو اب آپ اس کو یہ جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک کی بات پر آپ نے کہا یقین مشکل ہو گیا, اب کسی ایک کی بات پر یقین نہ کرنا مشکل ہو گیا. لوگ اتنا جلدی یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ بھائی نہ کرو یقین, تھوڑا انتظار سب اور گروپس زیادہ اس میں کار فرما اور ٹھک کر کے وائرل. اچھا ایک اور بڑا خپت ہے, ایک تو جو ہے نا جلدی لینا ہے, جلدی موقع, جلدی خبر پہنچانی ہے, پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا ایوارڈ دینا ہے کہ اس گروپ میں یہ جہاز گرنے کی خبر یا فلاں خبر میں سب سے پہلے لگا دوں, کتنے کرونا وائرس کے مریض ہیں, میرا خبر پہلے پہچانے کا کیا فائدہ ملے گا. شریعت کے اسپیکٹ کی طرف بھی چلتے ہیں, 1-2 کالز دے دیجیے گا. جی محمد اسد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں, آپ سب کو میری طرف سے عید سعید مبارک ہو. عرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل کل سے مدنی چینل جو ہے وہ عید کی جو بہاریں ہیں یہ مزید لٹا رہا ہے, ویسے بھی لٹاتا رہتا ہے لیکن بہت زبردست سلسلے چل رہے ہیں. تو آج بھی میں بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوں تو دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, کھانا چاہ رہا ہوں لیکن کوئی ٹائم نہیں مل پا رہا. اصل میں گھر والے سارے بچوں کی نانی کی طرف گئے ہوئے ہیں, میں اکیلا ہوں تو خود ہی کچھ بنانا تھا لیکن وہ سلسلہ ایسے زبردست ہے کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے, مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. دیکھیں آج تو آپ کو شوال کا روزہ رکھ لینا چاہیے تھا, تو آپ کا روزہ بھی ہو جاتا ہے اور سلسلے بھی ہو جاتے ہیں. کل رکھ لیجیے گا روزہ کیونکہ کل بھی بڑے زبردست پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کھا لیجیے. اچھا مشورہ ہے, اچھا مشورہ ہے. ایک اور کال دے دیں. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں چھوٹی عمر میں آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا, تو میں بہت ہی مایوس تھا درد کے مارے ایسے سے. تو میں تب فلمیں ڈرام میں یعنی کہ ایسی صحبت تھی. جب عبدالحبیب کا پروگرام لگا ہوا تھا, کوئی بیان لگا ہوا تھا, اتنا ابھی میری عمر اتنی نہیں تھی تو میں اتنا رویا تقریباً. اب اسی ٹائم میں نے بیعت کی, تھوڑی دیر بعد رات کو مدنی مذاکرہ ہوا, رات کو پھر بیعت ہوئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا بیعت کیا ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. پھر میں نے بیعت کی تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے مریدین میں شامل ہوا. اب تک جو الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتنی بار خواہ میں زیارت ہو گئی, انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے. اور عبدالحبیب بھائی تو تقریباً ہفتے میں ضرور آتے ہیں الحمدللہ عز و جل. پرسوں بھی آئے ہیں اور میں نے اب قرآن مجید حفظ کرنے کا اپنے بھائی کو, بڑے بھائی کو ذہن دیا. الحمدللہ عز و جل وہ ناظرہ کر رہے ہیں. ابھی اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے, عالم با عمل بنائے اور آپ کو اور برکت خواب میں کس ذریعے سے جاتے ہیں؟ یہ پہلے افواہیں کمپلیٹ ہو جائے پھر خواب کا کوئی سلسلہ. ویسے خواب کے ماہرین تو آپ ہی ہیں. اچھا ویسے آپ سے میں نے ایک بات سنی اور یہ ایسا ہے ضرور کہ بندہ جس سے یا تو محبت کرتا ہے یا جس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا, پھر امیجنیشن میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے خواب میں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں محبت کی بات اور ایڈ کر دوں, ایک تو یہ ہے نا ایکسپیکٹ جو آپ نے کہا, دوسرا جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو خوابوں میں آتے ہیں, ایون کہ جو مدد بھی فرماتے ہیں, اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جانے والے کو اور مدد کرنے والے کو ضروری نہیں کہ اس کو بھی پتہ ہو کہ میں اس کے خواب میں گیا ہوں یا میری وجہ سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی توفیق سے اس کی مدد ہو گئی ہے. تو بعضوں کا جانے والے کو نہیں پتہ ہوتا لیکن کام ہو جاتا ہے بندوں کا, ایسا بھی ہوتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے افواہیں؟ افواہ کا جو لفظ ہے نا, اس کو سنتے ہی
नेगेटिव वे में तो आम तौर पे लिया जाता है। ठीक है। अब ये होता है कि अफवाह के फैलाने वाले के कुछ मकासद भी होते हैं, यानी आवाम में बेचैनी, इंतशार और लोगों का सुकून बर्बाद करना, ये भी एक मकासद हैं। कभी कभार एक मकसद होता है सिर्फ अपना काम निकलवा देना, अब अपना काम निकल गया, बाकी अब जो चाहे होता रहे, मेरा काम तो निकल जाएगा। इसका एक कॉलम में कॉलम निगार ने अपना ही एक वाक़या स्कूल लाइफ का जिक्र किया और उसमें वो ये अफवाह ही का सिलसिला था। तो कहने लगे कि अफवाह को सबसे पहले मैंने अपने स्कूल लाइफ में यूँ समझा कि मैं और मेरा दोस्त हम एक गोश्त फरोश की दुकान पे गए, गोश्त ख़रीदना था। रश भी काफ़ी लगा हुआ था और ख़ासकर जैसे ये कल जो चांद रात थी, तो कल चांद रात गुज़श्ता जो रात थी चांद रात, तो इसमें भी गोश्त फरोशों के यहाँ बहुत रश हो चुका था क्योंकि सुबह के उन्हें खाने तैयार करने थे। तो वो अपने स्कूल लाइफ का एक वाक़या बयान करते हैं कि रश बहुत ज़्यादा था। अब थोड़ा हम फासले पे खड़े थे, दोस्त ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर अचानक ही बिल्कुल खिलाफ तवक्को मुझसे कहने लगा कि यार तुझे पता है कि उस वाक़े में लिखा था कि लालू खेत में बड़ा हंगामा हो चुका है और पुलिस की शेलिंग हो रही है। अब मैं वो जो कॉलम निगार है वो कहने लगे मैं अब इसकी तफसील मालूम करना चाह रहा था कि ये हुआ क्या है। तो अचानक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया, यानी कि मुझे गोया खामोश कराना चाहा। अब थोड़ी देर में नतीजा क्या निकला कि गोश्त फरोश की दुकान पे जो रश था ना, एक बड़ी भी जो है ना बहुत ज़्यादा हुज्जत कर रही थी कि साफ़ गोश्त दो, मुझे चिकनाई नहीं चाहिए, क्या छीचड़े तुम दे रहे हो। तो जितने भी लोग थे वो काम तो उधर, निगाहें उधर थी गोश्त फरोश पे, लेकिन उनके कानों में भी एक भिनक पड़ गई थी कि लालू खेत के अंदर ज़ोरदार हंगामा हो चुका है और ये हो रहा है, शेलिंग हो रही है। अब देखते ही देखते ना जो कस्साब था उसने बड़ी बी को कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है लालू खेत में हंगामा हो रहा है और किसी भी वक्त जो है ना वो ये यहाँ पे भी बंद होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए जैसा अभी आपको मैं साफ गोश्त दे दिया, बकिया ये जल्दी करें, टाइम नहीं है। अच्छा, उसी के साथ दीगर ग्राहक भी शुरू हो गए कि भाई जल्दी करो, बड़ी भी जल्दी जो मिल रहा है ले लो, खराब हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके देखते ही देखते जो कस्साब था ना उसने जल्दी जल्दी लोगों को फारिग किया, दोस्त का नंबर जल्दी आया, उसको भी गोश्त मिला और ये गोश्त लेने में कामयाब हुआ। अब ये कॉलम निगार अपने दोस्त से पूछता है कि यार तुमने ये क्या हकीकत थी ये बात या क्या था? कहने लगा तुमने इसका नतीजा देखा? कहने लगा क्या चीज़? तुमने देखा कि हम खड़े रहते घंटों गोश्त की दुकान पे, नंबर नहीं आता, लेकिन मेरी इस बात करने से कहा नतीजा क्या निकला कि सब लोगों को कस्साब ने गोश्त दे दिया और हमारा नंबर भी आ गया। अब ये कॉलम निगार जो है ना वो सोचने लगा कि इसके असरात क्या निकलेंगे। एक तो गोश्त फरोश ने जल्दी जल्दी उसको भी मौका मिल गया और उसकी भी दुकान से गोश्त फरोश हो गया। अब जैसा तैसा जिसको देना था वो घरों में गोश्त पहुंचा। अब नतीजा मज़ीद क्या निकलेगा कि जिन लोगों को लियाकताबाद जाना था ठीक है वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब ये गोश्त फरोश से जितने ग्राहकों ने सुना ये अपने घरों में जाएंगे। अपने घरों में जाने के बाद फिर ये किसी को लालू खेत लियाकताबाद आना था, मियाँ बीवी, बल्कि घर जाते में भी तेज़ी दिखाएंगे, उस स्पीड में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। भाई घबराए हुए होंगे कि जल्दी पहुंच जाए, हालात ख़राब ना हो जाए। इस तरह के नताइज में होगा क्या कि बीवी कहेगी मुझे नहीं पता, मुझे अपने मेके जाना है और लियाकताबाद उसका मेका हो, और शोहर कहेगा नहीं हालात ख़राब है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इन मियाँ बीवी में भी आपस में झगड़े हो सकते हैं। तो इस अंदाज में एक आदमी ने सिर्फ अपना मफाद कि मुझे गोश्त जल्दी मिल जाए, उसने एक ऐसी बात क्रिएट की कि जिसका नतीजा क्या निकला कि जैसे तैसा गोश्त एक तो घरों में पहुंचा, गोश्त लाने वाले को भी सुनने को मिलेगी ये कैसा गोश्त लेकर आए हो, और पैसे ज़ाया कर दिए। तो नतीजा देखें, बात एक थी लेकिन उस बनाई हुई और मन घड़त बात ये अब क्या हुआ, इसके मुँह से निकली, अब दसियों लोगों की ज़बान पर आई, ये अफवाह फैलती गई। और अफवाह ये फूह से की जमा है, और फूह का माना होता है मुँह, तो जितने मुंह उतनी बातें। फिर ये सिलसिला हमारे मुआशरे में, हालांकि कोई लियाकताबाद में झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ऐसी शेलिंग नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने उसके असरात। अब लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कि हम तो वीडियो देख के कह रहे हैं भाई, तो वीडियो में कोई तारीख थोड़ी लिखी होती है। अच्छा, किधर की वीडियो किधर लगा देते हैं। अभी तक जहाज की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जो जहाज के अंदर की भी दिखा रहे हैं, जहाज के गिरने की भी दिखा दी, पता नहीं कैमरे लगा के बैठे थे। भाई अकलमंद आदमी समझ जाते हैं किसी और जहाज की तस्वीर लगा के अपने लाइक्स बढ़ा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर दूं आपको मैं, ये जो बर्मा
پلوامہ وغیرہ اور دیگر علاقوں میں جو معاملات ہوئے اس میں ایسی ایسی پکچر لگائی گئی کہ لوگوں نے کہا دیکھو یار کیا ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو تو کسی اور معاملے کی تھی. تو بس سوچتے ہی نہیں ہے. اور کورونا کے حوالے سے کیا کچھ ویڈیوز چلی ہیں اور کیا کچھ جی کرونا کے حوالے سے اچھا پھر پتہ چلا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ کسی فلم سے اٹھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گر رہے ہیں, یہ لوگ مر رہے ہیں, اتنی. اچھا پھر علاج کے حوالے سے فلاں چیز کھا لو, فلاں چیز پی لو, بعد میں پتہ چلا وہ چیز تو اس کے لیے نقصان دیتی ہے. عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہو, جو کراچی میں تھے ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے گلستان میں جامعۃ المدینہ میں, تو سیلاب کی خبر پھیلی جی کہ بھئی کراچی کے ساحل پر سیلاب آ رہا ہے اور طوفان اتنا خطرناک, جی طوفان, سمندری طوفان. تو اب کئی لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے حیدرآباد پہنچ گئے, کئی ہائی وے پہ تھے, راستے میں تھے تو پتہ لگا کہ بھائی کوئی ایسا نہیں, افواہ ہے, اور ایک بڑی تعداد نکل گئی. اسی طرح 2000 کے آس پاس ایک دفعہ زلزلے کی افواہ پھیلی, اور وہ تو اتنی شدید تھی کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہو گئے, اور ٹائم دے دیا تھا کہ رات کو 12 بجے زلزلہ آئے گا, اور 10 سوا 10 کے آس پاس سمجھے کہ یہ خبر ہوئی. اب کسی نے سونا تو پیسے تو جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کر, تھا بھی سردیوں کا موسم, اور لاکھوں لوگ میدانوں میں آ گئے. اچھا 11:45 ہو گئے, 11:55 ہو گئے, سب نے جو کچھ یاد تھا وہ بھی پڑھ لیا, اور 12 بج گئے, 12 بھی گزر گئے, 1 بج گیا. تو پھر لوگوں میں تشویش آئی کہ یار اس کے پیچھے تو جائیں. پھر گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کی کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف افواہ تھی. اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ سینکڑوں ڈکیتیاں, چوریاں ہو گئیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے نے یہ پھیلایا ہو, اب ظاہر لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں چلے گئے اور گھر کی طرف کچھ جائے گا نہیں. شرعی طور پہ کیا کہیں گے مفتی صاحب, یہ اس طرح کی بات پھیلانا جس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا اس میں 2 چیزوں کا سوال میرا بنتا ہے. ایک تو جو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں ان کا گناہ یا ان کا جرم, اور ایک وہ ہیں جو ان کا, میں سمجھتا ہوں ان کے ایجنٹ بنتے ہیں, ان کا اعلی کار بنتے ہیں کہ آپ کو خبر دے دی. وہ کہتے ہیں نا نگران شورا کہ کسی کو, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کہو نا کسی کو نہ بتانا تو وہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی مطلب رپورٹر ہوتے ہیں, ان کا کام ہی ایسا تھا کہ ڈھول ہے بس, وہ ان کو بتا دو, کارڈ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو کردار ادا کر رہی ہے قوم, اچھا اس میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں, گروپ میں شیئر کر دیں گے. اچھا بعد میں پوچھو تو کہتے ہیں مجھے تو ایز ریسیو, کیا ضرورت ہے ڈالنے کی, یار پینک کریٹ کر رہے ہو, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, یعنی اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. سب سے سوال ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوتا, آدمی اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے. کبھی کسی چیز کو سنا نہیں ہوتا, اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اور اس طرح جو اس نے آگے بات بیان کی دوسرے کو, تیسرے کو, اس طرح پھر یہ ایک معاشرے میں بے چینی, بے سکونی, بد امنی پھیل رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر کسی خاص طبقے کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے, اور آدمی اگر اس بہاؤ میں بہہ گیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے اور آگے بہت کچھ پھیل چکا ہوتا ہے. جب اس کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے بھی وہ روایت ہے نا ایک نقل فرمائے فتاوی رضویہ شریف میں, مفہوم یہ ہے کہ کوئی بات پھیلتی ہے, پہلے سے پوچھو کہ تم نے کس سے سنا, وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے, وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے, اور پھر آخر میں کوئی خبر دینے والا نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانوں کے درمیان آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہی آگے چل جاتی ہے. اب ہم سوچیں کہ بغیر تصدیق کے خبر کی کتنا یعنی کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. شیطان کون سی خبر پھیلائے گا, کوئی خیر کی خبر تھوڑی پھیلائے گا. کیا پتا کہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہمارے معاشروں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر جو بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے, بڑے بڑے معاملات ہو گئے, بڑے بڑے نقصانات ہو گئے, وہ شیطان نے اس کی خبر شروع کی تھی کہیں سے. ایسا ہی یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی زبردست ایک مثال دے کر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے, آپ کے زمانے میں جادو زور پکڑ رہا تھا, آپ نے سارے جادوگروں کی کتابیں, منتر جنتر سب لے کے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھدوا کے ڈال دیا اور اس کو ختم کر دیا, فتنے کو دبا دیا. لیکن ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطان نے لوگوں میں جا کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی سلطنت انہوں نے کیسے حاصل کی, اور یہ ہوا میں اڑتے تھے, جنات پہ حکومت, پورے انسانوں پہ حکومت. تو کہا ہاں بتاؤ ہم بھی وہ حاصل کریں. تو کہا آؤ چلو. اب یہ شیطان نے کام کیا اور لوگوں کو لے کر گیا تخت کے پاس, کہا کھدائی کرو.
اب کھدائی کی تو کتابیں نکل آئی, لوگوں نے کہا رہے یہی وہ چیزیں ہیں, اور یہ شیطان کی ایک باتوں میں آ کر لوگ پھر سے جادو میں لگ گئے. اور یہ جو شیطان نے پھیلایا, یہی آپ کی والی بات کہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگ جادوگر سمجھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے آپ پر لگائی جانے والی اس تہمت کو دور فرمایا کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, بالکل وہ کوئی جادوگر نہیں. سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا, اس کے بارے میں تو روایتیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم شریف میں ہے, کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع, یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بات آئی, میں آگے اسد بھائی کو بیان کر دوں گا, یہ آگے بیان کر دیں گے, یہ آگے بیان کر دیں گے, اس طرح کرتے کرتے بات کا بتنگڑ بننا, جو ہمارا اردو کا ایک محاورہ ہے, وہ سلسلہ بن چکا ہوتا ہے. حالانکہ جب میرے پاس وہ بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ صداقت نہیں تھی. اب میں ان کو آگے کہوں گا کہ اسد بھائی ایسا نہیں تھا, اب یا تو میرے اندر زندہ ضمیری ہو تو میں اسد بھائی کو کہوں گے ایسا نہیں تھا, یہ غلط رپورٹ تھی, یہ بھی آگے بیان کریں گے, لیکن یہ صفائیاں پھیل نہیں سکتی, ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. اتنا جنگل کی آگ جو ہے نا مفتی صاحب, یہ ایک جملہ تھا, لیکن اب تو سوشل میڈیا تو دنیا میں آگ ہے, جنگل میں آگ نہیں ہے. آپ اب ایک جملہ ڈال دیں, یعنی ابھی آپ ایک جملہ ڈال دیں, تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو دنیا کے کئی ملکوں سے گھوم کے آ جائے گا. اچھا پھر ایک پرابلم یہ ہے, اخبار نویس اگر سن رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سن رہے ہیں, مجھے ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی آ رہا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں, اور ہاٹ ٹاپک لکھ کے مجھے بھیجا کچھ لوگوں نے کہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک لیا. تو پلیز کسی کی عزت اپنی عزت سمجھو. آپ نے ڈال دیا کہ فلاں کا یہ اسکینڈل ہے, فلاں کا یہ مالی کرپشن ہے, فلاں کا جناب فیملی میں یہ ہو گیا, فلاں نے یہ حرام کام غلط کام کر دیا, اور ہم لوگ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس اخبار والے یا اس ویب سائٹ والے سے زیادہ کردار ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لوگ جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں میں تو پوچھنے کے لیے بھیجا تھا. مجھے ایک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اتنی غلط خبر بھیجی, اور میں نے جب ان کو کہا کہ یار آپ کو شرم نہیں آئی, میرا ساتھ تعلق تھا, آپ نے یہ خبر مجھے دی اور نہ جانے کتنوں کو دی ہوگی, آپ کو بھیجنی چاہیے. کہتے نہیں میں نے تو آپ کو اس لیے دی ہے کہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں. ارے بھائی تو آپ اس کے نیچے لکھیں بھی نا کہ میں متفق نہیں ہوں. آپ کا کسی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس خبر سے متفق ہیں, آپ ایگری لکھیں, آپ نارملی ایگری کرتے ہیں تو کسی کو بھیجتے ہیں. آپ لکھیں کہ جناب یہ دیکھو غلط ہو رہا ہے, میڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا, تب سمجھ آئے گا آپ اس خبر سے ایگری نہیں ہیں. ورنہ آپ دنیا کو بھیج دیں اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کا بھی یہ خیال ہے تو آپ بچنے کے لیے کہہ دیں نہیں میں ایگری نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی اس معاملے میں کافی چیزوں پہ نظر رہتی ہے. صوبان بھائی ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے. رومرز جو ہیں وہ بعض اوقات بہت بڑی تباہی بچا دیتی ہیں اور گناہ کا کام بھی ہے, جیسے ہم نے سنا کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا. کیا کہیں گے آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی زبردست آپ کی ماشاءاللہ نشریات جاری ہے. سارے گھر والے چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹی وی کے ساتھ, اور ابھی جو آپ نے ویسے سب کچھ ہی بہت بہتر ہے, مخارج کے ساتھ پشتو پڑھنے والی جو بات کی تو بڑی دیر تک ہنسی جا رہی ہے اس کے اوپر. کوئی کورس کروا دے حضور ماشاءاللہ. آواز تھوڑی صوبان بھائی کی آواز بڑھا دیجیے گا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. حضور یہاں پر سب سے پہلے میں ایک جملہ بولوں گا کہ جھوٹی خبر جب عقل مند انسان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ دم توڑ دیتی ہے. جھوٹی خبر جو ہے وہ واقعی ایک عقل مند آدمی کے ساتھ جب پاس آئے گی تو وہ اس کو آگے پھیلائے گا نہیں. بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں جو ہماری دنیا میں ایجز گزری ہیں, سب سے پہلے ایگریکلچر ایج تھی یعنی زراعت تھی, پھر انڈسٹریل ایج آئی, صنعت آئی, اور اب جو ہمارے پاس 2020 ہے اس کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے, یعنی یہ ایج ہی انفارمیشن کی ہے. کچھ عرصہ پہلے, کچھ صدیوں پہلے ایک بادشاہ کا بیٹا مرا تھا کسی جگہ پر. اس کے مرنے کی خبر پاکستان اور اس پورے ایریے میں تقریباً 3 ماہ بعد پہنچی تھی, اور آج تو شاید اس کی سانس بھی اکھڑنا بھی شروع نہیں ہوتی. پاکستان میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پہنچ چکی ہے. در حقیقت حضور پلیٹ فارم ہمیں مل گیا, پہلے خط کے ذریعے کمیونیکیشن جب ہوتی تھی تو وہ خط ہفتوں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا. اب تو 1 سیکنڈ سے بھی کم کے عرصے کے اندر ای میل اور واٹس ایپ ہو جاتی ہے. ایک دن میں 65 ارب واٹس ایپ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق جدید دنیا میں ایک انسان کو دن میں 5000 انفارمیشن مختلف ذریعوں سے ملتی ہے, الیکٹرانک میڈیا, پیپر میڈیا, اور ان 5000 میں سے صرف 17 سے 18 اس کو یاد رہتی ہیں,
باقی سب وہ بھول جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے مس انفارمیشن کہ فاسٹ اور کوئک میرے ذریعے آپ کو پتا چل جائے, آپ کے ذریعے اس کو پتا چل جائے, اس کے ذریعے پورے شہر کو پتا چل جائے, اور یہ جو سائیکل چل رہا ہے اسی میں کس کی عزت کا جنازہ اٹھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ دیکھا نہیں جاتا. میں یہاں پر دو ٹرمینالوجیز ڈسکس کروں گا, ایک ہے انفارمیشن اور ایک ہے ڈیٹا. انفارمیشن سے مراد وہ سب کچھ ہے, وہ ساری معلومات ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے انفارمیشن, اور ڈیٹا وہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. مثال کے طور پر میری لیدر انڈسٹری ہے, میں چمڑے کا کام کرتا ہوں. اب جتنا کچھ دنیا سے مجھے مل رہا ہے, خبریں مل رہی ہیں, سیاسی ثقافتی جو کچھ بھی ہے وہ سب انفارمیشن ہے, لیکن جو لیدر کے کاروبار کے بارے میں مجھے چیزیں مل رہی ہیں وہ میرے لیے ڈیٹا ہے. اور یہی ایک بات بہت اہم ہے کہ صرف پرومیننٹ ہونے کے لیے اپنے دوستوں میں کہ جی مجھے زیادہ پتا ہے آپ سے, میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو آگے پھیلا رہا ہوں سنسنی پھیلانے کے لیے. یاد رکھیے گا یونیورسٹی کے اندر ہر 10 میں سے 4 لوگ وہ ڈپریشن کا, اینگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے. اوور لوڈ کوئی بھی چیز ہوگی, وہ گاڑی ہے, وہ ٹرک ہے, اس کے اندر خرابی آ جائے گی. انسان کا ذہن بھی جب انفارمیشن اوور لوڈ ہوتا ہے نا, یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, اور وہ ہیٹ پھر ہم گھروں میں نکالتے ہیں غصے کی صورت میں, معاشرے میں نکالتے ہیں حسد غیبت کی صورت میں. تو اپنے دماغ کو اوور لوڈ نہ کریں. میں یہاں پر نگران شورا نے لاہور میں پروفیشنلز کا اجتماع کیا تھا اور 2 جملے ارشاد فرمائے تھے. میں قبلہ کی بات کو کوٹ کروں گا. آپ نے فرمایا تھا اپنی ذات کو بالکل ہلکا رکھنا چاہتے ہو نا, بالکل فضول مداخلت نہ کرو. اگر آپ کی ضرورت ہوگی نا اس کام کے لیے, یقین کریں آپ کو جا کے پکڑ کے بھی لوگ بتا دیں گے کہ بھائی آؤ تمہاری ضرورت ہے. اگر ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے رابطہ نہیں کر رہا, تو آپ فضول میں کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ آپ اچھے بھی نہیں لگتے جب آپ فضول انٹرفیئر کرتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے اوتھینٹک سورس. اگر مجھے نگران شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کوئی بات جاننی ہے کہ کیا واقعی حاجی صاحب نے یہ بات کی ہے, تو دیکھیں ان کا فیس بک پیج ایک اوتھینٹک ہے, ان کا یوٹیوب چینل اوتھینٹک ہے, اور سب کو پتا ہے. وہاں پہ جا کے چیک کریں. دعوت اسلامی نے یہ بات کہی ہے, 10 فیس بک پیجز ہمارے موجود ہیں. عالمی ادارہ صحت کا ایک فیس بک پیج موجود ہے, اوتھینٹک چینلز موجود ہے. اب ایک پڑھا لکھا آدمی اس پہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جس بندے نے وہ بات کہی ہے, جس ایجنسی کی طرف سے وہ بات آئی, آپ اس کو ٹو میں رکھیں اور آپ کی شہرت بن جاتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ بندہ صحیح بات کرتا ہے, صحیح ریسرچ بیان کرتا ہے یا غلط بیان کرتا ہے. صحیح بات ہے. تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا, تھوڑے دنوں بعد لوگ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کام ہی جو ہے نا الٹی سیدھی آنکنا ہے. اچھا بات تو ایسی کریں گے جیسے ڈائریکٹ صدر سے بات ہوئی ہے, فلاں ملک پہ ہو گیا ہی ہے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ ایسا لگتا ہے فون آیا ہے اس کو ڈائریکٹ, اور اسی سے پوچھ کے فیصلہ کیا ہے اس ملک کی حکومت نے. اچھا اس طرح جو آپ نے توجہ دلائی کہ ہم اتنا اوتھینٹک ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ریسورس کیا ہے؟ اس کا ریسورس وہ 4-5 روپے کی کوئی شے ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے اور گلی کے ایک سویپر کو بھی پتا ہے. یعنی کہ اس کی کیا اوتھینٹیکیشن ہوگی؟ میں نا صوبان بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, شاید یہ ناظرین کو کام آ جائے گا, یہ ماشاءاللہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. پہلے تو میں آپ کی گفتگو میں سے ایک چیز بتاتا ہوں, شاید تھوڑی دیر بعد آپ کو میسج آئے گا کہ صوبان بھائی لیدر انڈسٹری مبارک ہو. کہاں ہے آپ کی انڈسٹری؟ یہ ہماری قوم. آپ نے مثلاً کہہ کے بیان کیا ہے نا, آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد یہ بات ہو رہی ہوگی کہ صوبان بھائی کا تو لیدر کا بہت بڑا کاروبار ہے, جب بھی یہ ماشاءاللہ جو ہے نا اتنی ریسرچ کرتے ہیں. یہاں یہ پبلک کا پرابلم ہے, نہ پوری گفتگو سننی ہے, نہ اس کا سیاق و سباق سننا ہے. نمبر چلاتے ہیں بھی چندہ جمع کرائیں, ان آتے ہیں مجھے ضرورت ہے چندہ. بہت عجیب ہماری, میں آپ کو میں بتاؤں, میں انڈیا گیا, ہندوستان گیا, اصل میں یہ بھی پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کو, ایک عجیب وہ معاملہ ہے کہ شاید جس سے محبت ہے یا جو زیادہ فیم ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں عجیب خیالات ہوتے ہیں. تو ایک بار اجمیر شریف کی بات, مجھے کچھ ایک بچہ تھا, نوجوان تھا, بڑی محبت سے میرے ساتھ چل رہا تھا. کہہ رہا حبیب بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں. میں نے کہا جی. کہتا آپ کی یہ جو حبیب شوگر مل ہے یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ میرا ہے کیا, آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ آپ بلیو کریں پھر جو اس نے میرے راز کھولے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا, او ہو میرے تو پتہ نہیں کتنے جہاز چلتے. اچھا پھر وہ کہتا ہے حبیب بینک بھی. تو میں نے کہا بھائی میں جس اسکول میں پڑھا ہوں اس کا نام بھی حبیب پبلک اسکول ہے, وہ پاکستان کا شاید ون آف دا بگیسٹ, سارے ہی میرے حبیب کے نام سے ہو. اللہ کے بندو یار خوف کرو. ایک جگہ ہم گئے, پھر میں نے نگران شورا کو بتایا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے ہمارے بارے میں قوم کس طرح باتیں کرتی ہے؟ تو ایک بار ہم ناروے میں بیٹھے تھے, تو یورپ کے اسلام میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ, ایسی مشورہ چل رہا تھا, نگران شورا کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں ان کے تو جہاز چلتے ہیں.
اور ہیرو کا کاروبار ہے. اور میں نے کہا ہیرو میں ہیرا نگران شورا نعرہ لگایا تھا, اس کا مطلب یہ ہیرو کی کان کے مالک بن گئے یار. تو یہ عجب حال ہے لوگوں کا کہ کہاں سے اندازے لگا رہے ہو موجود ہے آپ کا گھر دکھایا. ہاں میرا اچھا مجھے مزے کی بات ہے, میرا پتہ ہے ایک ویڈیو کلپ بنا ہوا ہے کہ میرا لائف سٹائل, میں ابھی تک وہ گھر ڈھونڈ رہا ہوں کدھر ہے وہ میرا گھر. تو کمال ہے یار. خیر اب تو وہ بڑی پیاری بات صوبان نے کہہ دی کہ عقل مند آدمی پھر ان افواہوں پہ کان بھی نہیں دھرتا, اور ہماری تو اب عادت ہو گئی ہے. لیکن یار انسان ہے, آپ کسی کے بارے میں اگر غلط بیانی کر رہے ہیں اور وہ غلط بیانی باقی رہے گی تو مفتی صاحب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی زبردست, جب سے سنی ہے کئی دفعہ اس کو کوٹ کیا, ہر دفعہ مزہ آتا ہے. صوبان بھائی نے کہا نا کہ عقل مند آدمی تک افواہ آ کر دم توڑ دیتی ہے. اچھا اس کا برعکس دیکھ لیں, بے وقوف تک پہنچتی ہے تو آگے بڑھ جاتا جان مل جاتی. اچھا آپ کی پہچان بن جائے گی کہ یار عبدالحبیب بھائی سے میں ملوں گا تو یہ جو بات کریں گے وہ کیسی ہوگی, اور اسی سے میں آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ لگاؤں گا. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ فاروق سے بات کرنا ایسا ہے جیسا کہ دیوار سے بات کرنا ہے. یعنی کیا ان کا کمال ضبط ہوگا, وہ آگے نہیں جائے گی, راز رہے گی. دیوار کو آپ نے بات کر دی تو اس کا مطلب ہے دیوار تھوڑی سنے گی, یا آگے محاورہ ہے. لیکن میں یہ سوچتا رہ گیا کہ اس پرسنالٹی کا امپیکٹ کتنا شاندار ہوگا, اور امیر علیہ سنت جیسا محتاط شخص جو کسی کے بارے میں رائے دینے سے پہلے کتنے محتاط ہوں گے, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ رائے کا مطلب وہ کتنی کمال کتنی اتھنٹک. تو انہوں نے اپنے آپ کو متعارف ایسا کروایا نا کہ میں اتنا راز رکھنے والا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ کسی ارریلیونٹ تک نہیں پہنچے گی. تو ایسے ہی خبریں پہنچانے کے حوالے سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ایک انگریزی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت, یو ٹیچ پیپل ہاؤ دے شوڈ بیہیو ود یو. آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح پیش آئیں. اگر میں ہر بات کو پہنچانے والا ہوں گا تو میرے بارے میں ایک پرسیپشن قائم ہوگا, اور اگر درست بات کرنے والا ہوں گا تو وہ بھی ایک پرسیپشن قائم ہوگا. ایک اور اردو کا جملہ ہے کہ یار یہ تو جب بھی آتا ہے مردے کی خبر لاتا ہے یا مرے کی خبر لاتا ہے. تو اس محاورے کے پیچھے جائیں, یہ کیوں بنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ ان کو اور کوئی اچھی بری خبر پتہ ہو نہ ہو, وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ہی لے کر آئیں. تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. اب جیسے ہم نے 2-3 مثالیں نگران شورا کی دی, کیوں دی؟ کیونکہ ان کے ساتھ تجربات ہوئے, وقت گزارا, ان کی پرسنالٹی کا ایک پرسیپشن ہم لوگوں پر آیا, تو ہم نے اس کو اسی طرح سے ذہن نشین کیا. ایسی ہونی چاہیے کہ آپ سے جو ملے وہ انرجیٹک ہو جائے, انفارمیٹو شخصیت ہو, لیکن وہ آتھنٹیکیٹ بھی ہو. بات کرے تو بعد میں کہیں سے پتہ نہ چلے یار یہ اوپر نیچے کی ہانک رہے تھے. میں مفتی صاحب سے ایک بات کر لوں صبح میں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ خبر پھیلانے والے اور کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے, اور وہ نیگیٹو وے میں ہو, اس کو برا بھی لگے, اور یہ خبر اب تو ڈل جاتی ہے انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پہ ڈال دی, فلاں جگہ ڈال دی, مٹتی بھی نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے گناہ جاریہ کا باعث نہیں ہوگا؟ بالکل. کسی مسلمان کی حد کے عزت کرنا, جو جرم کوئی گناہ کوئی برا کام کسی مسلمان نے نہیں کیا اور کوئی اس پہ الزام لگاتا ہے, تو احادیث کریمہ میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ایک اور کتاب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے اس آدمی کو جتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بعد میں اگر ہم ایکسکیوز کر بھی لیں, اس سے معافی بھی مانگ لیں, تب بھی وہ جو اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے نا, وہ سب تک نہیں پہنچتی بات. اب ایک واقعہ اسی ضمن میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں نقل کیا, وہ جھوٹے الزامات اور اس ضمن میں ایک کالم تھا, بہت اچھا ایک واقعہ اس میں سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک پنچایت لگی ہوئی تھی. پنچایت میں کیس کیا تھا, بھینس چوری ہو گئی ہے. اس ٹاپک پہ وہ ساری پنچایت بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی کسی کی بھینس چوری ہو گئی ہے. اس میں اسکول کے ماسٹر صاحب بھی تشریف فرما تھے. اس میں اچانک ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آتا ہے, ہانپتا کانپتا, مل گئی بھینس, مل گئی. کہاں سے ملی؟ وہ ماسٹر جی کے باڑے میں تھی, ادھر ہی تھی. اب ماسٹر صاحب پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میرے باڑے میں اور بھینس اس کی مل گئی. تو اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ماسٹر صاحب کی پرسنالٹی تھی کہ وہ ان سے ڈسکس کرے آپ کے پاس کیوں آئی, کیسے آئی. اب لوگ
پھر باہر معاملہ نمٹ گیا, بھینس مل گئی, ختم ہو گیا. اب لوگ آہستہ آہستہ کر کے چلتے, اتنے میں وہ دیہاتی بھی وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پھر دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر جی سے قدموں میں لپٹ گیا, معافی تلافی کرنے لگا کہ حضور وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں ملی تھی, ساتھ والے باڑے سے ملی تھی, مجھے معاف کر دیں. اب ماسٹر صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی اب تو میری عزت کا جو بھی آپ نے جنازہ نکالنا تھا نکال دیا, بس سارے گاؤں والوں کو بھی تم بتا دو گے نا کہ وہ ماسٹر جی کے باڑے سے نہیں ملی تھی, ساتھ والے باڑے سے ملی تھی, تو لوگ مجھے تو چور ہی سمجھیں گے, کیونکہ لوگوں کے سامنے جو خبر جس انداز میں آپ نے آ کر دی ہے تو لوگ تو مجھے چور ہی سمجھے کہ ماسٹر جی کے باڑے میں اس دیہاتی کی گائے کا کیا کام, بھینس کا کیا کام. تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس دیہاتی کو بھی جب اصل رپورٹ ملی, حالانکہ اگر وہ خود بھینس اپنی دیکھتا تو پھر وہ غلط خبر نہ دیتا, اس کو بھی کسی نے خبر دی, اور اس طرح جب بعد میں تصدیق اسی پوائنٹ کو لے کے آگے چلتے, ماسٹر کے باڑے سے بھی ملی تو ماسٹر نے چوری کی ضروری ہے, لیکن اتنا جلدی لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر لگی کہ فلاں تو ایسا ہے, اس کے نیچے کمنٹس پڑھے نا تو کہتے ہیں میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ ایسا ہے, یہ تو یہ ذرا مذہبی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے, خاص کر علماء. اگر خاص علماء یا دینی لوگوں کی بات ہو تو اس کے اچھا بعد میں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جاتا ہے وہ خبر جھوٹی تھی, مگر آپ نے ذہن بنا کر اپنے لیے بھی حرام کر لیا, بہتان لگا دیا, غیبت کر دی. ایک نعت خواں کے حوالے سے مشہور ہوا کہ یہ اتنے پیسے لیتا ہے تبھی محفل میں جاتا ہے. جی میں نے معلوم کیا کہ حضرت ایسا اس طرح مشہور ہو رہا ہے, خیر تو ہے, کہا کہ قسم حلف جو بھی کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی پیسے مانگ کر لے کر, میں نے کہ اگر کوئی پیش کر دے تو ایک الگ بات ہے جو تحفہ وغیرہ ہو, میں کبھی نہ مانگتا ہوں, نہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, نہ تقاضا کرتا ہوں. اب لوگوں میں مشہور ہے, پوسٹیں چلا رہے ہیں اور اس کی عزت خراب. پتہ چلا اس نے شاید کوئی حرام کام نہ کیا ہو, مگر انہوں نے کتنے سارے حرام کام. اور اگر بالفرض کوئی لیتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے, تو ہمیں کب اجازت ہے کہ لوگوں میں اشاعت فاحشہ کریں. وہ جو آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بری چیزوں کو, اشاعت فاحشہ, جو لوگوں میں برائیوں کو پھیلائے, تو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب کا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا فرمایا گیا. بڑی اہم بات کی, ایک تو ہے افواہ, یہ بندہ برا نہیں ہے, اور آپ نے کہا یہ بہتان بھی ہوا, حرام بھی ہوا, اور میرا ابھی بھی وہ سوال باقی ہے کہ ایک گناہ وہ ہے مفتی صاحب کہ معاذ اللہ, اللہ نہ کرے کسی نے سامنے یا کسی دو دوستوں میں بیٹھ کے کسی کی برائی کر دی. صحیح, یہ تو چلے دو دوستوں کے سامنے کی بات تو ختم ہو گئی نا, دو کے دل میں رہ گیا, لیکن جو سوشل میڈیا پہ ڈال دی وہ تو باقی رہی نا, وہ ختم بھی نہیں کر سکتا. وہ ختم کیسے ہوگی؟ ہر سال گھوم کر آئے گی. اگر کوئی کرنا بھی چاہے نا تو وہ اصل میں برائی, ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اچھائیاں کم برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں, ویسے بھی پھیل رہی ہیں, اور کسی کی عزت اچھالنا, اس میں لوگوں کو جو لطف اور جو ان کی قلبی سکون ہوتا ہے معاذ اللہ, وہ کسی کی اچھائیاں اتنی بیان نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں, کسی کے تقوی پرہیزگاری کی, لیکن کسی کی ایک نیگیٹو بات پتہ چل جائے وہ زیادہ پھیل جاتی ہے. اس کی ایک مثال لے لیں, مثال کے طور پہ اسی سوشل میڈیا پر ہی جو اپنے یعنی جو کلپ فیس بک وغیرہ پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, تصویریں, اب ایک نعت خواں کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہے تھے, اور جو فرنٹ کیمرے سے انہوں نے وہ الٹا آتا ہے اس میں, تو اب وہ الٹے, حالانکہ وہ سیدھے ہاتھ سے پی رہے تھے لیکن فرنٹ کیمرہ الٹا بتاتا ہے. اب اس نعت خواں کے پیچھے ان کی وہ تصویر گھومنا شروع ہو گئی کہ دیکھیں یہ الٹے ہاتھ سے پانی. اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی آپ اگر فیس بک وغیرہ پہ لائیو جائیں نا آگے سے فرنٹ کیمرے, تو اگر آپ نے ہاتھ میں چائے پکڑی ہے تو اچھا اب تو میں بتاتا ہوں, پھر میں نے چھوڑ ہی دیا, میں نے کہا یہ میرے الٹا ہاتھ ہے, اس میں گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے جس سے میں چائے پی رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس کو الٹا نظر آ رہا ہے, تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یار پتہ نہیں کوئی تصویر کھینچ لے گا. میرے ساتھ کیا ہوا, میں ایک جگہ بیان کرنے گیا, تو بیان کے دوران, بیان سے پہلے پانی پی رہا تھا, تو کسی صاحب نے اپنے فرنٹ کیمرے سے مجھے لائیو کیا اپنے پیج پر, اور اس میں نظر آ رہا تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے یار آپ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور بات بڑی اہم ہے, جو اشفاق بھائی والی بات ہے میں وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. چلے طے ہو گیا کہ کوئی بندہ غلط ہے, الٹے ہاتھ سے ہی پی رہا ہے, حالانکہ الٹے ہاتھ سے پینا گناہ نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے, لیکن حرام, چلیے الٹے ہاتھ والا کام بھی چھوڑ دے, خدا نہ خواستہ وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے, حرام کماتا ہے, کیا میرے پاس یہ اجازت ہے کہ میں اس کی پوسٹ بناؤں اور ذرا سوشل میڈیا پہ ڈال دوں؟ اس طرح یہ اگر بالفرض اس کا وہ حرام کام کرنا ایک پوشیدہ عمل تھا, ٹھیک ہے, اب اس طرح کسی مسلمان کا عیب ڈھونڈنا, استغفر اللہ, ولا تجسسوا, جستجو میں نہیں پڑھو کسی کے,
ٹوہ میں نہیں پڑو. ٹوہ میں نہ. تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. غیبتیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے اس کا چھپا ہوا راز, اس کی کوئی ایسی بات جو چاہے وہ اس کے اندر جسمانی کوئی عیب ہے یا اس کا کوئی برا کردار ہے اور وہ چھپا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا اور اس کا ظاہر ہونا اس کو پسند نہیں ہے, تو ایسی کسی کی بات کو لوگوں کے اندر پرچار کرنا, پھیلانا, ذلیل کرنے کے لیے یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں شریف میں بڑی ایک زبردست بات لکھی ہے, اے کاش کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. 2 کیٹیگریز بیان کی, ڈیٹیل ہے, میں اس کو ذرا مختصر عرض کرتا ہوں کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ ہمارا دل مسلمانوں کے لیے قبرستان کی مانند ہے, کہ جس طرح قبر اپنے مردے کے حال کو چھپا کے رکھتی ہے اسی طرح ہم چھپا کے رکھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا, کسی اور نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی بات کہی کہ میرا دل تو قبر بھی نہیں ہے, کہ قبر کے لیے بھی ممکن ہے کہ کبھی کھل جائے اور مردے کا حال ظاہر ہو جائے. میں تو یہ کوشش کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کی برائی میرے علم میں آئی ہے تو میرے دل سے ہی محو ہو جائے, میں اس کو بھلا دوں, مجھے یاد ہی نہ رہے کہ میرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو, تاکہ وہ کبھی بھی میرے دل پر اس کا گمان ہی نہ گزرے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ امام غزالی نے نقل فرمایا کہ آپ ایک دفعہ حواریوں کے ساتھ تشریف فرماتے تو پوچھا, سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی سو رہا ہو اور اس کے ستر کی جگہ سے چادر ہٹی ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو چھپا دیں گے. فرمایا نہیں, چھپاؤ گے نہیں بلکہ تم اس کو اور ظاہر کرو گے. پھر اس کی وضاحت کی, ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی راز کی بات کو بے محل بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو بے سترہ کرنا. اللہ اللہ. اور پھر فرمایا, اس پر تنبیہ فرمائی. تو یہ اتنی ایک زبردست چیز ہے, اتنی بڑی صفت ہے کہ یار مجھے کسی کی بات معلوم ہو جائے تو میں اس کو افواہ کی طرح اڑا نہ دوں. اچھا, اس میں بھی لذت ہے, بیان کرنے میں لذت ہے, جیسا کہ غیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لذت ہے, لیکن اس میں ایسی لذت ہے, امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کسی بزرگ کے حوالے سے کہ کھجور کی سی مٹھاس ہے اور شراب کا سا نشہ ہے. ایسی غیبت میں کسی کی برائی کرنے میں وہ مزہ آتا ہے, لیکن اللہ محفوظ رکھے. ایک لذت ہے گناہ کی بات کو چھپانے کی, اس کو ہم فیل کریں. مثال ہے, مجھے کسی کی بات معلوم ہو گئی اور واقعی وہ ایسی بات ہے کہ میں اگر کوٹ کروں گا تو اس کی عزت خراب ہوگی اور میری اس کے ساتھ بنتی بھی نہیں ہے, جمتی بھی نہیں ہے, دشمنی ہے, جو موقع ہے میرے پاس, موقع بھی ہے. آپ یقین کریں, آپ اس کی راز کی بات کو چھپا کے رکھیں, موقع ملے تب بھی اس کو بیان نہ کریں. یہ جو لذت آپ اپنے دل کے اندر فیل کریں گے نا, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. فضائل کیسے ہیں اسد کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے, کسی کے عیب کھول دیتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں ہمارے عیب کھل جائے. اچھا, دنیا میں بھی کھل جاتے ہیں ایسے لوگوں کے, دہی کا ہے نا, جو کسی پر ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے. میں سبحان بھائی کی طرف چلوں گا, پہلے 2 کالز لے لیتے ہیں. سبحان بھائی, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی خبر آئی, اب کرونا کی بات کر لیتے ہیں, علاج آ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, یا کوئی اور ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, یا میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے آتھینٹک صحیح معلومات کیسے ملے گی انٹرنیٹ سے؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں, ورنہ ہر خبر پر یقین کر لوں, ہر علاج کو عمل شروع کر دوں تو پھر تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. 2-3 کالز لیتے ہیں, پھر سبحان بھائی سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, محمد بلال اتاری ٹنڈو آدم سے عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واٹس ایپ یا ایس ایم ایس آتا ہے کہ شروع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کرونا وائرس ملک پاکستان سے ختم ہو گیا یا فلاں چیز, اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اسپیس دے کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کاش کہ ایسا ہو جائے. تو بعض لوگ شروع کے اوپر کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں, وہ پورا ایس ایم ایس یا واٹس ایپ پہ جو آیا ہے اس کو پورا وہ نہیں پڑھ پاتے, بس شروع کا دیکھا اور وہ آگے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو گیا, یہ کام ہو گیا. بعد میں بولا کیسے پتا ایس ایم ایس؟ بھائی پورا ایس ایم ایس تو دیکھو. جب پورا ایس ایم ایس دیکھتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مذاق تھی. توبہ. اچھا, اس طرح کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے تھمبنیل. اچھا, تھمبنیل جو بنتی ہے نا, خاص کر یوٹیوب پر, فیس بک پر, ویڈیو کے اندر کیا ہے اس کی ایک جھلک وہ ایک دکھانی ہوتی ہے پکچر میں, اور وہ اتنا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے کہ بندہ اسے ٹیپ کرے, کھولے. اب اسی پہ کچھ ایسا لکھا ہوتا ہے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا, اب بندہ لازمی کھولے گا اور اندر کرونا وائرس کا یقینی علاج. چلیں جناب, اگلی کال کی طرف چلتے. نہ کیا کریں ایسا, یہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کریں اور پھر آخر میں لکھ دینا کہ یہ تو میں نے خواب دیکھا تھا, یا یہ تو کاش ایسا ہو جائے, اور ایسا ہو کیسے سکتا ہے. نہ کیا کریں. اگلی کال دیں.
आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा नाम रबिया आज़म अतारिया है। मैं स्वीडन गौतमबर्ग से बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दे दें। सगी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम फैज़ान ईद जारी वसारी है। आज का मौजू बड़ा ही प्यारा है, अफवाहें। अब्दुल हबीब भाई और असद भाई और मुफ्ती साहब से अर्ज़ है कि एक इस्लामी भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, हालांकि उनको ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं और जो कि मजाकिया तौर पर, तो ऐसा करना कैसा? अल्लाह अकबर। यानी इनके बारे में किसी को बताया और उसने फ़ोन किया कि इन बेचारों को ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा, एक और मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी सोशल मीडिया पर भी, वाकई अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी। किसी की मौत की खबर, यानी अब माद अल्लाह किसी बंदे की 5-7 तस्वीरें लगाई और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे, और कोई वीडियो या कोई पीछे कुरान की आयत लगा दी, और पता चला कि बंदा, हम वाकई हम देखें तो लगता है यार वाकई यार ये बंदा तो बड़ा मशहूर था, इंतकाल हो गया इसका। बाद में पता चला कि नहीं जनाब, इनके साथ मजाक किया गया था। यानी यार आप किसी के जज्बात को, किसी की मौत की खबर, किसी की तबाही की खबर चंद लाइक्स के लिए, चंद आपके व्यूज़ के लिए करते हैं यार। कैसे अल्लाह को जवाब देंगे? ना करें ऐसा, प्लीज़ ऐसा ना करें। आपने आयतें सुनी, रिवायतें सुनी, उन खबरों को ना फैलाएं जो, बल्कि कोई भी खबर जब तक कंफर्म ना हो जाए। अच्छा, शरीयत की खबरें भी, मुफ्ती साहब से, सोबान भाई के बाद ये सवाल करते हैं, बल्कि राशिद भाई से बात करते हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। अफवाहें फैलाना नहीं है, मगर अच्छी बात तो करनी है ना, तो इंशाल्लाह आपसे अच्छी बात करेंगे। तो ये कहना था कि ये सवाल छोड़ के जाऊंगा राशिद भाई के लिए कि यानी मजहबी मामलात में भी वो ये हदीस है, ये रिवायत है, तो अब उसको भी फैला देते हैं, और बस चूंकि पीछे से आई है तो जल्दी मैं पहुंचा दूं। हज़रत अली का कौल है। हाँ, तो हज़रत अली के अक़वाल, फिर वो एक शायर हैं, पता नहीं उनके कितने शेर हैं, ये भी आज तक समझ नहीं आया। तो बहरहाल चलते हैं हम अपने सोबान भाई की तरफ। सोबान भाई, क्या कहते हैं आप, ये कहाँ से मिलेगी सही वाली मालूमात? जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मैं आया, असद भाई की कॉल मुझे आई, मुझे भी याद है लाहौर का एयरपोर्ट था। असद भाई की कॉल बड़ी मशहूर है वैसे, कल से असद भाई की हॉट चल रही है कॉल, ये कल शफीक भाई ने भी कही थी, आज सोबान भी कह रहे हैं जी। असद भाई की जब कॉल आ जाए ना अलर्ट हो जाते हैं। क्या बात है, हमारे बड़े माशाअल्लाह। तो असद भाई की कॉल रिसीव लाई, उन्होंने कहा कि इस्लाम और साइंस का सिलसिला आपने करना है और निगरान शुरा का हुक्म है। तो देखिए, इस्लाम और साइंस का सिलसिला करना वाकई असद भाई का एक एतबार है। निगरान शुरा तो अल्लाह ताला और इकबाल बुलंद फरमाए, आप सब सलाहियतों को जानते हैं, समझते हैं। मुझे कही थी, यही मेरे जहन में आई सबसे पहली बात कि अब मैं रिसर्च जो करूंगा वो चैनल पे जा रही है। मेरे मुर्शिद पाक का नाम एतमाद का नाम, इलियास कादरी साहब का नाम एतमाद का नाम है, और मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्या रिसर्च बयान करूंगा, किस तरह करूंगा। मुझे एक साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। वो कहने लगे, याद रखना कि एजुकेटेड आदमी की डेफिनेशन क्या है, पढ़ा लिखा आदमी की तारीफ क्या है। मैंने कहा जी बताएं क्या तारीफ है। वो कहने लगे, याद रखना कोई बंदा हर फन में पढ़ा लिखा तो नहीं ना हो सकता। इंजीनियर है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर ही पढ़ा लिखा होगा। मेडिकल साइंस का शायद उसको कुछ भी ना पता हो, नॉर्मल पता होगा। इसी तरह एक डॉक्टर सिर्फ MBBS करेगा, MD करेगा, उसको मेडिकल साइंस का ही पता होगा, उसको इंजीनियरिंग का नहीं पता होगा। इसी तरह एक IT वाले को इंजीनियरिंग का भी नहीं पता होगा, मेडिकल साइंस का भी नहीं पता होगा। तो याद रखना, पढ़े लिखे बंदे की डेफिनेशन ये है कि जो मसला उसको दरपेश होता है वो उस मसले के माहिर के पास जाता है। लेकिन हुजूर, मेरे दांत में दर्द है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि मैं स्टेशन के पास बैठा हुआ जो एक बंदा है जो कि हथौड़ी के साथ दांत तोड़ता है उसके पास चला जाऊं, या मैं एक माहिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास या डेंटल सर्जन के पास जाके दांत निकलवाऊं। गूगल के अंदर 5 सेकंड के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बनता, 10 साल लगते हैं लाहौर में और पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए। आप गूगल पे एक मेडिसिन का नाम देखते हैं तो आपको क्या इस बात का पता है कि उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन अप्रूव है कि नहीं? आपने सिर्फ पढ़ा और उससे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब जब वो मेडिसिन आप बंद करेंगे, आपके खून में जो घुस चुकी है, आपको पता आपके दिमाग को कितना खराब कर देगी वो। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से पहलू तही करते हुए आपने खुद को एक्सपर्ट समझा। याद रखिए, इंसान की सोहबत और इंसान की गाइडेंस का कोई मुतबादिल नहीं है। मशीन जो मर्जी कर ले, कौल अमीर अहले सुन्नत के डॉक्टर के पास जब आप जिस्मानी तौर पे जाते हैं, वो शफकत देता है, बात सुनता है, बात करता है, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव आधा ठीक कर देते हैं आपको। तो ऑथेंटिक सोर्स ये हमेशा एक इंसान की सूरत में आपको मिलेगा। आप कभी भी घर का नक्शा कंप्यूटर को देख के नहीं बनाते। बहुत महंगा नक्शा बनता है घर का, कोई आर्किटेक्चरल इंजीनियर या ड्राफ्टमैन होता है।
हुजूर मैं इस बात को यूं फिनिश करता हूं आपकी बारगाह में। माशाल्लाह आपने फरमाया, राशिद भाई भी हैं और आप भी माशाल्लाह जो मस्ती फूल दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं एक बात अर्ज करूं कि किसी को बता देना अपने दिल की बात, ये वाकई नफ्सियाती तौर पे आपको फायदा देती है। किसी को बता देने से, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेंट ऑफ, आपने वो रोशनदान खोल दिया, गंद बाहर निकल गया। लेकिन कभी कभार हम राज की बात बताते बताते ना अपनी जात को ही हल्का कर देते हैं किसी के सामने, और उससे क्या होता है कि जात का चौराहे में तमाशा बना होता है अगले दिन। क्योंकि मेरे पास तहकीक है, सामने खुली हुई है, 90% लोग आपकी बात को सिर्फ तमाशा बनाने के लिए आपसे सुनते हैं। उनको आपसे कोई गरज थोड़ी होती है, वो आपके माँ बाप थोड़ी है, आपके बच्चे थोड़ी है कि आपके राज को पर्दा रखेंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यही कह के वो बात पूरे मोहल्ले में पहुंचनी है। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कोरोना के बारे में जो बयान आया था ना, समझ लें वो कूजे में दरिया को बंद किया उसने। वो कहने लगा कि दुनिया में सिर्फ कोरोना नाम की पैंडेमिक नहीं है, कोरोना नाम की आलमी वबा नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन नाम की भी एक आलमी वबा फैली हुई है, उसकी भी वैक्सीनेशन तलाश करो। आप गलत अफवाहों की वैक्सीनेशन तलाश करें। आप जाकर किसी छोटे बच्चे का जहन बना दे, वो अपने आप को पुनजहन समझने लग जाएगा। आप किसी मरीज का जहन बना दे तो मैं कोरोना है, गारंटी से मैं कहता हूँ वो लिख के कहेगा जी मुझे कोरोना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने फरमाया और आपने गाइडेंस दी, हमें ज्यादा से ज्यादा जिस बात का पता ना हो, बराह करम उस बारे में अपनी राय ना दीजिए, उसके मुतल्लिका बंदे को दीजिए। मैंने रुकने शुरा हाजी अब्दुल लतीफ अत्तारी साहब के साथ ना सफर किए हैं 2-4, मेरी जिंदगी का कोई बेहतरीन पीरियड है। रुकने शुरा को शायद याद हो, मुल्तान से हम ज़हनी आज़माइश का ऑडिशन करके वापस लाहौर आ रहे थे। फजर में हुजूर आप दाता साहब हाजिरी की थी, मुश्तबा भाई भी साथ थे। मैंने ये बात नोट की है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक बंदा बज़ाहिर जिस तरह मिनल सुन्नत भी चैनल पे तो नजर आ रहा होता है, जारी बात है बोलना तो है, वो आ गए, लेकिन तन्हाइयों में अकेले में ये हमारे बड़े ना खामोश रहते हैं और इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। मैंने रुकने शुरा में बात देखी है, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उस बंदे से जिसके पास वो इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, जो गलत बात कर रहा है उसको डांटते भी नहीं है जब उसकी दिल आजारी करनी, लेकिन उसको सिलेक्टिव कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है, तजर्बा है, एक जिम्मेदारी है, यार ये बंदा जिस मुंह से बोल रहा है पता ही कितने पानी में है। ये चीज का भी फन होना चाहिए कि कौन बंदा, टू शूट द ब्रीज, ये अंग्रेजी का मुहावरा है, टू शूट द ब्रीज, सिर्फ बातें करने के लिए बातें करना कि चलो मैं भी शामिल रहूं, और एक होता है बाकी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना। बहुत शुक्रिया सोबान भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने से। उम्मीद है बहुत सारे नाजरीन को बहुत कुछ मिला होगा। तो पक्की इतला लेने की कोशिश किया करें, ऑथेंटिकेट इतला की तरफ जाएं, इन्फॉर्मेशन लें। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी, और निगरान शुरा से भी ये सीखा कि इन्होंने उन्हीं को कोट किया था कि एक होता है टॉ में पढ़ना, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, और मालूमात। भाई हर मालूमात मुझे लेनी ज़रूरी थोड़ी है, जो मेरे मतलब की होगी आ जाएगी मुझ तक। खामखाई ग्रुप्स में रहना, उसको हर ग्रुप को पढ़ना, हर इतला को, हर वीडियो को देखना, इतना सारा ओवरलोड हो जाएगा कि फिर ये लोड कहीं और उतरेगा, फिर किसी और की तबीयत खराब करेंगे आप। जरूरत की चीजें भी दब जाती हैं। हाँ, जरूरत बिलाल, एक भाई के मोबाइल में देखा 10,000 मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। अल्लाह अकबर। क्या है बोला, हर ग्रुप में 25-30 तो फिर उस बंदे को मैसेज करना भी नहीं चाहिए, उसकी हमारी बारी तो आनी नहीं है ना। मैं तो यकीन करे कभी किसी को देख लेता हूँ ना, उसके पेंडिंग मैसेज रहते हैं, मैं कहता हूँ आइंदा नहीं करूंगा मैसेज आपको, आप मेरी बारी तो आएगी नहीं, आपके पास जरूरी काम होगा। इसमें एक बड़ा बेहतरीन हल है, दोस्तों को हो सकता है फायदा दे। अब जो है ना वो पिन हो जाता है फर्स्ट 3, तो वो ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है। आपके जो रेलिवेंट लोग हैं, जैसे मैंने भी 3, अल्लाह करे ये पिन टू टॉप 10-12 में आ जाए, 10-12 हो जाएंगे तो बहुत जरूर अच्छा हो जाएगा। सर, लेकिन 12-15 लोगों से जरूरी रब्ता होता है, 3 से मुश्किल हो जाता है। हाँ, 3 कम पड़ गए, लेकिन चले, व्हाट्सएप वाले भी सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप के अंदर एक सुन लें कि हम 5 अफराद से ज़्यादा को एक ही टाइम एट अ टाइम हम व्हाट्सएप कोई भी टेक्स्ट भेज नहीं सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक इशा, पहले तो ये था ना सिलेक्ट करते रहे, चेक लगाते रहे, नीचे तक जितने ग्रुपों में जितने अफराद को भेजना था भेजते थे। अब ये कि उन्होंने भी 5 को कर दिया है, आदमी को फिर थोड़ी मुशक्कत होती है ना, तो अब दोबारा करने का जहन नहीं बनता। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिए हजरत, एक क्लिप पे 10,000 लोगों तो 10 ग्रुप में चले जाते हैं। ब्रॉडकास्ट में ये है, हाँ ब्रॉडकास्ट में। आपको इसमें ना एक और चीज़ ये कि पता नहीं अब कहना चाहिए, लेकिन ये व्हाट्सएप और इसके पैसे लग जाए ना तो ये सारा फिल्टर हो जाएगा, ये फजूल बातें, फिर काम की चीज़ें आएंगी, बंदा मैसेज भी डपा तो ही करेगा, वरना जो दिल में ख्याल आया वो डाल ही देना है। चले जनाब, राशिद भाई क्या फरमाएंगे? अब सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, कोई वो कहता है ना आखिरी कॉल फैसल, निचोड़ हमें दे दें भाई कोई।
माशाल्लाह, आपने जो सवाल कायम फरमाया था दीनी हवाले से, दुनियावी एतबार से तो उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं, मुल्की एतबार से भी, इदारती एतबार से भी, घरेलू एतबार से भी नुकसानात होते हैं। दीनी एतबार से भी शोरिश फैलाई जाती है, अफवाहें यानी अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन जिसको कहें, ये होता है। बिलखुसूस जो क़यामत की निशानियों के हवाले से और मौजूदा जो सिनेरियो होता है, इस हवाले से लोग ताने बाने मिलाते हैं और तखमीने और क़यास आराई की एक इमारत कायम कर देते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। पिछले दिनों मेरे पास भी एक इस्लाम भाई के रेफरेंस से एक वॉइस मैसेज आया। वो जो भी शख्स थे उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए जो उनको क़यामत की निशानियां मालूम थी सबका इंतबाक करना शुरू कर दिया और पूरी तरतीब के साथ कहा कि बस चंद सालों में दुनिया का जो निज़ाम है तहो बाला हो जाएगा, ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, चुनी का चुना हो जाएगा और इमाम महदी का ज़ुहूर होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो इस हवाले से हमें बड़ी एहतियात रखनी चाहिए। बाकायदा इस मौजू पर तो किताबें भी लिख दी जाती हैं कि फ़लाँ सन में क़यामत आएगी और ईसा अलैहिस्सलाम ज़ुहूर पज़ीर होंगे। हकीकतन देखा जाए तो क़यामत भी बरहक है, उसका आना जो है वो रब तबारक व तआला के इल्म में मुअय्यन है और सरकार आज़म अलैहिस्सलाम ने क़यामत के आने की निशानियाँ दी हैं जो बाहर शरीयत में मुख्तसर अंदाज में बयान भी की गई हैं, लेकिन उन निशानियों के ज़ाहिर होने के कुछ औकात भी हैं और वो स्टेप बाई स्टेप हैं, कोई बेरब्त सिलसिला नहीं है। और उन अहादीस के तहत फिर शारहीन ने, उलमा ने उनके औकात भी लिखे हैं कि जब ऐसा मामला होगा तो ये होगा। तो इस हवाले से हमें थोड़ा एहतियात का मामला बरतना चाहिए कि ख़ुद से ही क़यामत की निशानियों को और अहादीस मुबारका में जो आइंदा की ख़बरें दी गई हैं उनको मुंतबिक नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब ये वबा का मामला है तो दुनिया की अगर तारीख देखी जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले इससे बड़ी बड़ी वबाएं आई हैं। करोड़ों लोग एक वबा में 1919 में जो फ्लू आया था, बताते 5 करोड़ अफराद दुनिया से चले गए। अभी तक तो इस पेंडेमिक में तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों की अमवात हुई हैं और अल्लाह करे ये रुक जाए सिलसिला। और असल प्रॉब्लम पता है क्या राशिद भाई, वो उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं। अमेरिका में क्या हुआ यहाँ वालों को क्या पता चलता, यहाँ तो अब जनाब वो किसी गांव में कुछ होता है तो सोशल मीडिया के जरिए आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खास तौर पे ये जो क़यामत की निशानियों वाली आपने बात की, इसके अलावा भी हम सिर्फ पेंडेमिक की बात नहीं करते, कोरोना की बात नहीं करते, हम टोटल बात करते हैं कि जिंदगी में रमजान आया, अब रमजान की फजीलत के हवाले से कौन सी हदीस चलानी है, कौन सी रिवायत चलानी है, तो फलां रिवायत तो फलां हदीस, इसका भी क्या तरीका होना चाहिए कि आपके पास कोई रिवायत आ गई, कोई वाकया, तो आप उसको कहीं से चेक करवाएंगे ना। अहादीस मुबारका में भी आप देखें शरीयत का एक पूरा इस के हवाले से निसाब मौजूद है। खबर जो है इसकी बड़ी अहमियत है, हर खबर कबूल करने वाली नहीं होती, बाज़ खबर सादिक होती हैं, बाज़ काजिब होती हैं, बाज़ मरदूद होती हैं, वाजिब और रद्द होती हैं। बाज़ खबरें होती ऐसी हैं जिनको रद्द किया जाए, जिनको तस्लीम न किया जाए और बाकायदा शरीयत ने उसूल बयान किए हैं कि किसकी खबर लेनी है और किस मामले में लेनी है और उसका तरीका कार क्या है। मिसाल के तौर पर रुयत हिलाल का मसला है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला पर तहरीर फरमाया और शरीयत के तकरीबन 7-8 तरीकों को बयान किया कि अगर चांद किसी ने देखा है तो उसकी खबर पर यकीन कैसे किया जाएगा, उसके भी उसूल बयान किए गए। माज़अल्लाह किसी ने किसी पर अगर तोहमत बांधी है तो उसका भी पूरा निसाब मौजूद है। आंखों से भी अगर किसी को बुरा काम करते देखा है तो शरीयत ने सिर्फ एक बंदे की गवाही पर या एक बंदे के इकरार पर ही ये फैसला करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसके लिए पूरा तरीकाकार रखा है। और अफवाहों का जो ताल्लुक है ये इतना बुरा और मजमूम काम है कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत में देखते हैं अफवाहें फैलाना ये मुनाफिकीन का काम था। गज़वात के मौके पर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के में सरकार अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे बन के गए, उनके हवाले से जो अफवाहें आईं और कुरान मजीद ने फिर उनका रद्द किया। तो मुनाफिकीन का और निफाक का लफ्ज़ वैसे ही किसी को पसंद नहीं होता और अपने आप को कोई ये कहलवाना पसंद भी नहीं करेगा। तो अफवाहें फैलाना अगर देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर मुनाफिकीन की जो है वो आदत है। ग़ज़वा उहद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह फैला दी गई और उसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान कितना हुआ कि सब लोग हिम्मत हार गए या काफ़ी लोग उसमें हिम्मत हार गए और फिर वो हमला हो गया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम खैरियत से इत्तला मिली तो फिर एक नया जज्बा और वलवला आया। तो ये शुरू से सिलसिला रहा है मुनाफिकीन की तरफ से। और जैसे असद भाई ने कहा था कि शैतान भी बाज़ औक़ात हमारे अंदर आकर ये बात फैला देता है, तो हमने उसका आलाए कार नहीं बनना। आज हमारा जो ये टॉपिक था, वाकई मैं एक और इस टॉपिक के हवाले से भी बात करूंगा कि जब ये प्रोग्राम करना था ना तो मुझे लगा नहीं कि ये 1.5 घंटे का टॉपिक, 1.5 घंटा हम इस पर बात कर सकेंगे इस टॉपिक पर, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे 2 बजे से यही बात करनी चाहिए थी। इतनी बातें जहन में आ रही हैं और इतनी कॉल से मुझे बताया जा रहा है और लोग बात करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह फिर भी किसी मौजू पे इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारा ये मैसेज आज प्लीज़ ले लीजिए जो आपको मुख्तलिफ ज़रिए से, शरई एस्पेक्ट से, दुनियावी एस्पेक्ट से, एक रिसर्च के तौर पर भी बताया गया कि अफवाहें या जो गैर मुसद्दका चीज़ें हैं उसको आगे ना बढ़ाएं और ख़ास तौर पे जब वो किसी की जान के हवाले से हो, किसी हादसे के हवाले से हो, आपको लगता है इससे घबराहट फैल जाएगी, इससे पैनिक फैल जाएगा या किसी की इज्जत
کے اوپر حرف آئے گا، اس وقت تھوڑا تو ڈریے یار. آپ کے ایک سنسنی پھیلانے سے نہ جانے یہ خبر کدھر کدھر پہنچے گی. کسی میت کے بارے میں بھی ایسی بات کر جاتے ہیں کچھ لوگ، بعد میں اس کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھو جناب روزے میں ادھر جا رہا تھا، یا معاذ اللہ وہ ان دنوں بھی یہ کام کر رہا تھا اور اس میں مارا گیا. یار وہ انتقال کر گیا، اب اس کے بارے میں اگر آپ کو اول تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی پیچھے کچھ اور نکلتا ہے. تو کسی مرنے والے کے بارے میں کسی حادثے، ابھی مثال کے طور پہ کیا کہوں میں، یہ جو حادثہ ہوا، اب لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ بولتے وقت سوچنا نہیں ہے. تو ایک گروپ میں اتفاقاً میری نظر پڑی اس حادثے کے بعد، اس کے نیچے ایک جملہ ایسا لکھا تھا کہ اگر وہ جملہ اس کی جو حادثے میں شہید ہوئے نا، ان کے گھر والے سنتے نا یا دیکھے تو ان کے دل بازاری ہوگی. کوئی سوچتا ہی نہیں یار، پھٹک کر کے کہتے تھے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس میں جی عبدالحبیب بھائی ایک بات یہ ریسرچ سے ثابت ہے، جیسے ہم سوشل میڈیا اور انفارمیشن اور ڈیٹا کی جو بات کی، کہ اس وقت بھی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کا بڑا کم استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ پوری ایک تحقیق ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کس طرح کا، کس ٹائپ کا جو ہے وہ شخص ہوں، میں کتنا وقت جو ہے وہ اس طرح کی خبروں میں گزارتا ہوں. اور دوسرا اوتھینٹک وے کی بات ہوئی تو بندہ یا تو بک سے لیتا ہے یا کسی شخص سے لیتا ہے، تو یا تو وہ پرسنالٹی ایسی اوتھینٹک ہونی چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ درست بیان کرنے والا ہے، یا پھر وہ بک جس پبلشر نے چھاپی ہے تو اس پر آپ کا اعتماد ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی اس پر اعتماد کیا جائے. ہر بک بھی اوتھینٹک. آپ نے جو یہ بات کہی نا، یقین کریں بکس پر اگر خالی ایک سلسلہ کیا جائے نا کہ جو چھپی ہوئی کتاب ہے، نہیں لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ پرنٹڈ چیز ہے یہ ٹھیک ہوگی، بھی کتاب میں ہے. اللہ کے بندو وہ کتاب کس نے چھاپی، اس کا رائٹر کون ہے، اور اس کے رائٹر کا اپنا قد کاٹ کیا ہے. حدیث شریف کے اندر جو اسماء و رجال کی بحث کی جاتی ہے کہ کس کی حدیث کو محدث نے آگے بیان کیا، اپنی کتاب میں نوٹ کیا نہیں کیا، صرف اس بندے کی پوری زندگی کو چھانا گیا کہ اس کی عادات کیسے تھی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، بازار میں کھاتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا. یعنی کہ اس کی پوری زندگی کو، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ یہ روایت کے اندر اس کا نام آ گیا ہے تو پہلے دیکھو کہ یہ شخص کیسا ہے. اس نے جو حدیث پاک کہہ کر جو آگے بات بیان کی ہے یہ کسی صحابی کا قول، کیونکہ قول صحابی کو بھی درجہ حاصل ہے، تو اس کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے. اور یہ ایک بڑا محبت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہمارے ناظرین اس کو پڑھیں کہ حدیث رسول جو ہم تک پہنچی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے اہتمام میں جو ہمارے بزرگوں نے کوششیں کی، اور اس کے اندر یہ افواہ والی بات، جھوٹی بات بیان کرنے والی بات، تہمت لگانے والی بات، پرسنالٹی کا آپ کو اندازہ ہوگا اسماء و رجال ایک پورا ٹاپک ہے. جی اسماء و رجال پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری یہ باتیں بڑھانے سے ہماری پرسنالٹی پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بک، اب مختصر وقت ہے، امیر علیہ سنت نے جو امت پر احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک احسان جو ہے نا المدینۃ العلمیہ ہے، کہ جس تحقیق کے ساتھ، جس سوچ و بچار کے ساتھ، جس طرح سے فی زمانہ ایک علمی مواد کو اوتھینٹک وے سے امت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. ورنہ خواہ وہ مذہبی کتابیں ہوں، دنیاوی کتابیں ہوں، کسی بھی ٹاپک پہ لکھی جانے والی کتابیں ہوں، ہر کتاب پر بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ یہاں پر یہ مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی سورہ حجرات کے حوالے سے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس میں بہت ساری تفصیلات آ گئیں ٹوہ میں نہ پڑھنے کے حوالے سے بھی. اور سورہ حجرات کو بھی علماء نے کہا کہ یہ ایسی صورت ہے تو 2 رکوع، لیکن پورا معاشرے کی ترتیب اور اس کا جو نظام ہے اس کو بیان کیا گیا. اس میں آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اتھینٹیکیشن کے حوالے سے بہت اچھی تربیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کرو، اس کو چیک کرو، تصدیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کسی ایسے کام میں، کسی خرابی میں، جہالت میں ڈال دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ بعد میں تم اس اپنے کیے پر شرمندہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے بندہ شرمندہ ہوتا ہے. اسد بھائی نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بعد میں شرمندگی جو ہے نا وہ اٹھانی پڑتی ہے. اور فاسق کا لفظ اللہ پاک نے بیان فرمایا. علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ جو نیک شخص ہوگا، جو عادل ہوگا، جو غیر فاسق ہے نا، وہ ایسا کام کرے گا ہی نہیں کہ جس کی خبر کی چھان بین کی بہت زیادہ ضرورت ہو، اس پر لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا. اور وہی صوبان بھائی والی بات کہ عقل مند آدمی کے پاس افواہ آ کر دم توڑ جاتی.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم خبر کی چھان بین کی بھی وہ ترکیب بنائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی افواہیں چلتی تھیں. تقریض پر آپ کی احتیاط کیسی تھی اعلیٰ حضرت کا؟ جی تقریض کے لیے کتاب آتی تھی تو اعلیٰ حضرت جب تک اس کو خود نہ پڑھتے تو کسی اور کی تقریض دیکھ کر بھی اس پہ تقریض نہیں لکھتے تھے. بالکل مسائل میں بھی اس کے سگنیچر نہیں دیتے تھے کہ بھائی میں نے نہیں پڑھا, اگر کسی نے کچھ پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں یا بیان کرنے میں کوئی کمزوری ہو. مشہور مسئلہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ صحیح ہے. بڑے بڑے مفتیوں کی تصدیقیں آ رہی ہے تو نیچے خود ہی کر دی. اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھا, ابھی 9 عمری تھی لیکن وہ مسئلے میں کچھ غلطی تھی, آپ نے اس کو درست کر کے تصدیق نہیں کی اور اپنا فتویٰ بھیجا. اور جو بہت بڑے مفتی صاحب سے جن سے صاحب ہو گیا تھا انہوں نے اس کو قبول کیا کہ یار ایک 9 عمر مفتی نے اتنی زبردست تحقیق کی, میں رجوع کرتا ہوں, اور انہوں نے درست کیا. دوسروں نے میرے نام کو دیکھا, انہوں نے واقعی مسئلے کو دیکھا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بعض یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ وہ اتنے بڑے علماء ہو کر بھی اتنی احتیاط کریں, اور ہمارے پاس بہت سو کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور ٹھک کر کے آگے بڑھا دیں اور فارورڈ کر دیں اور شیئر آل کر دیں. اچھا کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے, میں آپ کنکلوڈ کر دیتا ہوں سلسلے کو. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں کیا کہتے ہیں, آئی نا استرا. ہاں استرا آ جائے تو وہ پھر وہ بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. آج بڑے محاورے آئے ہیں. ہاں تو کچھ لوگوں کو واقعی سوشل میڈیا کی تمیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑے اہم کیا کہوں, ایک جاننے والے ہیں, کسی نے مجھے ان کے پیج کی پکچرز بھیجی. اسد بھائی ان کے پیج پر وہ کچھ تھا جو آپ اس بندے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, تو میں نے کہا بولا ہاں یہ اسی کا ہے. اکاؤنٹ پیج نہیں تھا, اکاؤنٹ تھا. میں نے ان کو فون کیا, پہلے میں نے ان کو تصویریں بھیجی. میں نے کہا یہ آپ کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے؟ کہہ رہا عبدالحبیب بھائی مجھے تو یہ یوز ہی کرنا نہیں آتا, میں تو سمجھتا ہوں جب بھی کوئی تصویر دیکھنی ہو نا یا ویڈیو دیکھنا ہو تو اس کے نیچے یہ جو شیئر کا بٹن ہے میں یہ دبا دیتا ہوں. اچھا تو وہ ہر پکچر یا ہر ویڈیو کے نیچے شیئر دبائی جاتے ہیں اور وہ ان کے پیج پہ آئی جا رہا ہوتا ہے. ارے یار آپ کو جب اتنی تمیز ہی نہیں ہے تو کس نے بولا ہے آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا بھائی؟ تو ہر چیز کو شیئر کرنا ہے, ہر چیز کو لائک کرنا ہے. کئی لائکس اور کئی شیئر لوگوں کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا لائک کر رہے ہیں. تو مہربانی کریں اول تو دیکھیں نا اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ لیں. دوسری بات, اب میں اس کو کنکلوڈ کر دوں, اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے دعوت اسلامی, ساری دنیا میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. تنظیم کے اندر بھی دعوت اسلامی کے معاملات کے اندر بھی کچھ افواہیں پھیلانے والے پھیلا دیتے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ موقف, دعوت اسلامی نے یہ احتجاج کا اعلان کر دیا, دعوت اسلامی کی طرف سے اعلان, فلاں کی حمایت کا اعلان, فلاں جگہ سارے لوگ پہنچے. مجھے ایسی بھی پوسٹ آئی. اور پھر کمال یہ ہے کہ ہم سے لوگ کنفرم کرنے کے لیے میسج کر رہے ہوتے کیا یہ ٹھیک ہے. اول تو آپ کو دعوت اسلامی کا مزاج پتہ ہونا چاہیے کہ احتجاج, جلاؤ, گھیراؤ, ان چیزوں میں ہمارا تعلق نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو سب سے آسان طریقہ, اور میں اس کو کیٹیگوریکلی آج اعلان کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک تنظیمی ذمہ داری بھی ایز اے ترجمان بھی ہے, کہ آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں, امیر اہل سنت کے بارے میں یا مدنی چینل کے بارے میں کوئی بھی خبر ملتی ہے اور آپ کو کوئی پوسٹ ملتی ہے, تصویر بھی لگی ہوئی ہے مثال کے طور پہ امیر اہل سنت کی, نگران شورا کی یا کسی ذمہ دار کی, کیا تصویر لگا کر پوسٹ بنانا آپ نہیں کر سکتے, کوئی اور نہیں کر سکتا؟ آپ کو صرف کسی ذمہ دار سے رابطہ نہیں کرنا ہے, اس کو تنگ نہ کریں, مہربانی کریں. پہلے آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر جائیے, کیا وہاں یہ موجود ہے؟ امیر اہل سنت کے پیج پر جائیے, نگران شورا کے آفیشیل پیج پر جائیے. اگر یہ وہاں نہیں ہے تو ہم اس پوسٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. ہم اس پوسٹ کا نہ جواب دیں گے. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں حضرت بہت سارے گروپ میں پھیل گئی ہے, تردید کر دیں. تو پھر یہی کام کرتے رہیں, آپ پوسٹیں بنا کے پھیلاتے رہیں اور ہم اس کی تردید کرتے رہیں. بھائی کوئی تردید نہیں ہوتی ہماری طرف سے. ہم جس پوسٹ ہماری, یا تو یہ بات ہم نے چینل پر لائیو آ کر کی ہو یا ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹس پر لگائی ہو, ہم اس کے جواب بھی دیں گے, غلطی ہوئی ہے تو معذرت بھی کریں گے. اور اگر اس کے علاوہ ایسا کہیں نہیں ہوا تو نہ دعوت اسلامی اس کی جواب دہ ہے نہ مدنی چینل اس کا جواب دے. اور آپ بھی مہربانی کر کے عقل مند بنیں. اس چیز کو لے کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں یار کہیں سے کنفرم کروا دیں مرکز نے ایسا کیا ہے. بھائی آپ مرکز کے پیجز ہم نے بنائے کس لیے سوشل میڈیا اور مدنی چینل؟ ہمیں اگر کوئی اعلان کرنا ہوگا, کوئی تحریک چلانی ہوگی, کوئی بھی بڑی چیز کرنی ہوگی تو ہم اس کو خود آ کر اپنے چینل پر بات کریں گے, آپ سے اپنے سوشل میڈیا پر آ کر بات کریں گے. تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے. ریلیکس رہا کریں, ایزی رہا کریں, سکون میں رہا کریں. جتنی جگہوں پر پیر پسائیں گے تو کہیں انگوٹھا چھل جائے گا, کہیں ناخن ٹوٹ جائے گا. تو اپنے پیر اپنے پاس رکھیں, جوتے کے اندر رکھیں, تو ایزی رہیں گے انشاءاللہ. ریلیکس رہیں. آج بڑے محاورے سنیں نا. ایسا یہاں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ معاملہ ہے, کسی نے کوئی موقف دیا یا کوئی بھی بات ہوئی, کوئی بھی مسئلہ ہوا, تو اراکین شورا یا امیر اہل سنت کے پرانے جو 5-6 سال پہلے کے ویڈیو کلپس تھے اس کو ایڈٹ کر کے چلا دیا جاتا ہے. اور پھر بعض چاہنے والے
दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले भी लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से भी हो जाए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। मौजूदा दौर का कोई मामला है और पिछले किसी क्लिप को मिलाकर कि फलां को फलां ने जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, हमारे लोग भी कहते हैं कमाल हो गया। और अल्लाह के बंदो, ना हमारा ये मुंह तोड़ने वाला जवाब है, हम तो इंशाल्लाह प्यार से ही, मोहब्बत से ही समझाते हैं। हमने एक पॉलिसी बना ली है आपके बिल में कि हम कोशिश करते हैं कि अपने सिलसिले एपिसोड पर नंबर के साथ तारीख भी डालें, इवन के जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं उस पर भी डेट डालें, कब रिकॉर्ड हुआ। हाँ जी, ताकि बाज़ों का तारीख के बदलने से, वक्त के तब्दील होने से सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो आपको पता लग जाए कि ये किस तारीख। चले जनाब, अफवाहें वाकई ऐसा सिलसिला था कि जिसको करने में हमें भी बहुत लुत्फ आया और बहुत एनर्जेटिक बातें हुई, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हुई, बकौल अशफाक भाई के बड़े मुहावरे भी हुए। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब सुधर जाएं, ठीक है भाई, और अफवाहों की तरफ ना जाएं, अफवाहों पे कान ना धरें, फॉरवर्ड इतना जल्दी ना करें, पहले मालूमात करें। और बड़ा अच्छा जुमला जो शुरू में असद भाई ने स्टार्ट लिया था कि रिएक्शन जल्दी ना दें। ये जो फौरी जवाब है ना, बस इस खबर का जवाब मैं दे दूं, इस खबर पर जहन बना लूं, ये नहीं होना चाहिए। हम सबका यहाँ मौजूद इस्लामी भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, नाजरीन का भी। जी तो चाह रहा था कि कंटिन्यू करता, आपकी कॉल्स भी लेता, लेकिन आगे भी एक से एक सिलसिले हैं और उसकी भी बड़ी तैयारियां हुई हैं, वो हमें देखें, वो देखिएगा रात 9:30 बजे इंशाल्लाह। आज वन ऑफ यूनिक सिलसिला निगरान शूरा होंगे, मुफ्ती कासिम साहब होंगे, मेरी भी हाजिरी होगी, अराकीन शूरा होंगे और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी, आपकी कॉल्स भी होंगी, ज़ाती तजर्बात, तो उसमें भी हमारे साथ शामिल रहिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद का दिन, ईद के तीसरे दिन दोपहर 2 बजे सिलसिला होगा उम्मीद की किरण। मायूस हैं, परेशान हैं, लगता है अब खड़े नहीं हो सकेंगे, तो फिर देखना ना भूलिए सिलसिला उम्मीद की